अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हफ्ते का दूसरा दिन एक अच्छे अंदाज से आगाज़ कर चुके होंगे। थोड़ी सी हसल कम हो जाती है लेकिन बरकरार रहती है, चूँकि सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हैं, सबको अपने काम पर पहुंचना होता है। रात जल्दी हो जाती, शाम जल्दी हो जाती है और सुबह ज़रा देर से होती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि हम तो बिस्तर छोड़ रहे होते लेकिन बिस्तर हमें नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाता है सुबह निकलना। लेकिन बहुत सारे लोगों की अच्छी रूटीन्स, अच्छी आदत होती है जो कि सबको अपनानी चाहिए। अगर आप दफ्तर जाने से पहले, नाश्ता करने से पहले चंद मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक गुजरता है। इसके साथ साथ पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है और यही एनर्जी फिर हम पास ऑन भी करते हैं। हम जिससे मिलते हैं उसको एक्सरसाइज करने के बाद हम जिससे भी मिलते हैं उसको हम एक तो विश भी करते हैं, फिर स्माइल करके मुस्कुरा कर मिलते हैं। तो ये अच्छी एनर्जीज जब पास ऑन होती हैं तो पॉजिटिविटी मुआशरे में फैलती है, लोगों के दरमियान फैलती है। और हम लोग तो अक्सर ये कहा करते हैं कि हर फर्द एक इकाई है और हर फर्द मैटर करता है, तो इसलिए आपका पॉजिटिव होना बहुत मैटर करता है। अच्छा रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि पॉजिटिविटी आप जो है पास ऑन भी करते हैं। समटाइम्स हम किसी को देखते हैं और हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके किसी एक एक्ट से, उनकी किसी एक ऐसी चीज़ से हम ऐसे सीखते हैं कि हमें लगता है कि शायद हमने ज़िंदगी में इतना पढ़ के वो चीज़ें नहीं सीखी। आज जब मैं स्टूडियोज़ आ रही थी तो रास्ते में, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग होती है वो हाईवे से होती है, तो सैनिटरी वर्कर्स जो थे साइड पर सफाई कर रहे थे। तो मैंने देखा कि ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो है और वो सफाई कर रहे हैं और उन्होंने एक साइड पे रोड के देखा कि टिशू है, तो उन्होंने रोड क्रॉस किया और वो एक टिशू भी उठाया और वो जहाँ पे उनका कचरा जमा था उसमें डाला और उसको वो उठा रहे थे। तो मुझे बड़ी ये चीज़ इम्प्रेस की कि अपने काम के साथ इतनी सिंसेरिटी कि रोड पे अगर कॉर्नर पे आपको एक टिशू भी नज़र आ रहा है तो आप वो भी उठा रहे हैं। और उससे फिर मैंने यह सीखा कि चाहे हम किस भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी हमारा काम हो, ये सिंसेरिटी हमारी अपने काम के साथ और अपने साथ होती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं और यही हमारे डॉट्स हैं जो कनेक्ट करके हमें एक बेहतर मुआशरा बना सकते हैं, ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि कलेक्टिवली भी हम बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जो मसाइल क्रिएट होते हैं, एक तो आलूदगी के हवाले से, फिर वही आलूदगी कन्वर्ट होती है माहौलियाती आलूदगी में, फिर वही माहौलियाती आलूदगी हमारे लिए बीमारियों का बायस बनती है, एंजाइटी का बायस बनती है। ख़ासतौर पर घर में जब छोटे बच्चे या फिर बुज़ुर्ग ज़्यादा मुतासर होते हैं और फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में ना हो तो एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे बिल्कुल आगाज़ में ही कह दिया कि हम पॉजिटिविटी पास ऑन करते हैं या फिर हमारे एक्ट्स सिंसियर होने चाहिए और सिंसियरिटी कितना मैटर करती है, इसी की यही बेस है जो कि ज़िंदगी का एक हमें तरीका भी बताती है और ज़िंदगी को आसान भी बनाती है। जहाँ हम सिंसेरिटी के हवाले से बात करते हैं तो मुसलमान एक दूसरे का दर्द भी समझता है। जहाँ हम सिंसेरिटी के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर किसी पाकिस्तानी को दर्द होता है तो वो हम महसूस करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीरियों के दर्द को पाकिस्तानी महसूस कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी महसूस कर सकते हैं। कश्मीर के हवाले से बात की जाए, जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक किया गया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत पर अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर भारतीय आइन और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती तस्लीम नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद अगर कोई पहला डिस्प्यूट अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने आया था तो वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से था, जिसको करारदारों के ज़रिए ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया बल्कि भारत ने भी तस्लीम किया कि ये मुतनाज़ इलाका है और इसको रिजॉल्व करना है। किस तरह से रिजॉल्व करना है उस प्रोसेस पर भी बात हुई, लेकिन उसके बाद भारत की हरदर्मी ये है कि वो ना तो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है बल्कि उस प्रोसेस को अगर कभी फ्यूचर में जाकर मजबूर भी करना पड़ा किया गया भारत को तो उसके लिए वो अभी से आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए यही होचे हथकंडे थे कि 370 और आर्टिकल 35A को मनसूख कर दिया जाए। एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब, सर आलमी मंजरनामे पर नजर रखते हैं, आप दफ्तर खारजा से मुंसलिक रहे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का फेस भी रहे, आप अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज चौधरी साहब, भारत ने कल जो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है, वो एक दफ़ा फिर मोदी की फैसलों की तौसीक की है, वही फैसले कर रही है सुप्रीम कोर्ट जो मोदी के मनपसंद फैसले हैं?
جی بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہندوستان کی ہے اس نے وہی کیا ہے جو مودی سرکار چاہتی تھی، اور پہلے بھی ہمیں ایسے ہی دیکھا ہے۔ بابری مسجد جب شہید کی گئی تو اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ ہندو اکثریت کے حق میں تھا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ہندو اکثریت کو ہی سپریم کورٹ مانتی ہے، وہ اصولوں پر یا انصاف پر مبنی شاید فیصلے نہیں کرتی۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ خصوصاً ٹائمنگ بھی دیکھیں اگر تو اس وقت جبکہ انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں تو ایک بڑا بوسٹ ایک قسم کا مودی صاحب کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بالکل یہ متعصبانہ قسم کا فیصلہ نظر آتا ہے۔ اعزاز صاحب، جو پہلے بھی کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ریووک کیا گیا، اب آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، سول سوسائٹیز کو کتنی ضرورت ہے آواز اٹھانے کی؟ کیونکہ پاکستان تو آواز اٹھا رہا ہے لیکن انٹرنیشنلی بھی اس کے لیے آواز اٹھنی چاہیے، نہ صرف اوورسیز پاکستانی یا مسلمانوں کی تو آواز اٹھانا صرف نہیں بنتا نا، ہر بندہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتا ہے اس کا اس پہ کتنا ضروری ہے بولنا۔ جی اصولی طور پر تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے، ریزولوشنز موجود ہیں اقوام متحدہ کے، اور ہندوستان مسلسل تواتر سے ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لیکن دنیا میں نے دیکھا ہے کہ حقیقت پسندانہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کی چونکہ اقتصاد اچھی ہے اس وقت، تو دوست کیا دشمن کیا سب ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم پاکستان کا جو موقف ہے وہ قابل ستائش ہے کہ ہم نے کبھی کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ ان کے حق خود ارادیت کے لیے تمام فورم پر بات کی ہے۔ تو مجھے امریکہ سمیت باقی سارے ممالک سے کہنا تو ضرور چاہیے، لیکن کوئی بہت زیادہ مجھے ان کی طرف سے توقع نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو اور کشمیریوں کو خود یہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ جی اعزاز چودھری صاحب، بھارت کے اندر سے بھی ہم بی جے پی کے جو اقدامات ہیں، خاص طور پر جو نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، پھر کشمیر میں جو کیا جا رہا ہے، لداخ میں جو کیا جا رہا ہے، منی پور میں جو کیا جا رہا ہے، بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سین وائسز ہیں۔ اس کے باوجود کیا واقعی اب سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی کہ جو فیصلہ، جیسے آپ نے ذکر کیا بابری مسجد کا فیصلہ ہو یا پھر اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس کا ہو، ممبئی فسادات کا واقعہ ہو، اس میں بھی جو گجرات فسادات تھے ان کا ذکر کیا جائے، تو اب صرف سپریم کورٹ وہ فیصلے کرتی ہے جو حکومت چاہتی ہے ہندوتوا نظریے کے تحت؟ یہ لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے جی۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو حکومت کے ساتھ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کر بھی سکتی ہے یا نہیں بھی کر سکتی، لیکن یہ ایک انوکھی حکومت ہے اس وقت جو ہندو ریاست قائم کرنا چاہتی ہے، اور چونکہ اس ملک میں 70% سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی ہے، تو سپریم کورٹ میرے خیال میں اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا مقبول فیصلے، یعنی پاپولسٹ ڈیسیژنز۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ اور آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، یقیناً ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ بہرحال اس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جو مودی سرکار کر رہی ہے، اور ہندوستان کی سپریم کورٹ نے تقریباً اس کا ہی ساتھ دیا۔ اگر آپ تمام شکیں دیکھیں فیصلے کی تو ہر کوئی مکمل طور پر کارٹ بلانش دیا گیا ہے ہندوستان کی حکومت کو کہ آپ جس طریقے سے اس معاملے کو حل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح اعزاز صاحب، اگر انڈیا کے حوالے سے بات کریں، سیکولر سٹیٹ ہے، تو اس طرح تو انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہ تو تھریٹ کی بات ہے کہ جو کشمیری مسلمان ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان پر ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں، اس وجہ سے دوسری سٹیٹس اتنا پرومیننٹ موقف نہیں اپنا رہی، تو اس میں جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، ریزائڈنگ مسلمس ہیں، ان کے لیے بھی کیا یہ ایک تھریٹننگ چیز ہوگی؟ جی بہت ہوگی، صرف مسلمان نہیں کرسچنز بھی، کیونکہ ہندو ریاست کے جو اس کا ویژن ہے وہ RSS نے دیا، اور RSS کے جو بانیوں میں سے تھے سروارکر،
انہوں نے جو کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، تو یا تو انڈیا ان کی فادر لینڈ ہو یا ہولی لینڈ ہو، اور چونکہ مسلمانوں اور کرسچنز کی ہولی لینڈ باہر ہے اس لیے وہ یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، اور اگر وہ یہاں رہتے ہیں تو ان کو ہندو طرز معاشرت اپنانا ہوگا۔ اب یہ ایک ایسا ہے فلسفہ جس میں مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو یقیناً وہ ایک خوف کی فضا میں رہ رہے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ دنیا اس وقت ہندوستان کو اور زاویے سے دیکھ رہی ہے، ایک تو وہ بڑی مارکیٹ ہے، لیکن دوسرا امریکہ اس وقت ہندوستان کو اپنا پارٹنر، اسٹریٹجک پارٹنر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ چین کے خلاف جو ابھرتا ہوا چین ہے اس کو روکنے کے لیے اسے ہندوستان کی مدد درکار ہے، تو وہ ہندوستان کی اس طرح کی تمام زیادتیوں کو صرف نظر کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو بس رہے ہیں ہندوستان میں ان کے لیے بڑا ہی ایک کٹھن اور مشکل وقت ہے، کیونکہ آئے دن ان کو جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کی طرف سے ڈسکریمنیشنز ہیں، تان و تشنیع کا سامنا ہے، خوف و ہراس کی فضا ہے وہاں ان کے لیے۔ اعزاز چودھری صاحب، بھارت کے ویسٹڈ انٹرسٹ یا باقی ممالک کے ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہوں گے بھارت میں، لیکن گزشتہ چند عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بھارت پاکستان میں تو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا، ہمسایہ ممالک کو بھی پریشان کرتا رہا بھارت، اور پھر الزام بھی انہی ممالک پر لگاتا رہا۔ لیکن اب بھارت نے جس طرح سے جو کارروائیاں کی ہیں، خاص طور پر سکھ موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، کینیڈا میں سکھ رہنما کو قتل کیا، پھر امریکہ میں مقیم امریکی نیشنل سکھ رہنما کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اس پر بھی بحث پرس ہو رہی ہے۔ تو کہاں تک حد مقرر کی جائے گی بھارت کی کہ وہ اپنی یہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے؟ جی، پاکستان تو یہ آواز اٹھا رہا تھا 2016 میں، کلبھشن یادیو نامی ایک ان کے یعنی ایک قسم کی یونیفارم پرسن تھا، لیکن دنیا سن نہیں رہی تھی۔ اب کینیڈا نے بھی دیکھ لیا، امریکہ نے بھی دیکھ لیا، اور باقی جگہوں پہ بھی آشکار ہوگا یہ، کیونکہ یہ ایک را کا ایک نیٹ ورک ہے جو انہوں نے پھیلایا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کوئی ہندوستان اپنے موقف پہ قائم رہا ہے، کینیڈا نے بڑا زور لگایا، اور کیونکہ ان کے اندر یہ اس وقت ایک سٹبننس آ گئی ہے، ایک ان کو ایروگنس آ گئی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، دنیا کچھ نہیں ہمارا کر سکتی۔ یہ ایک عارضی سی چیز ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی، شاید یہ بدل دیں، کیونکہ ابھی انہوں نے نارتھ امریکہ میں را کے آپریشنز بند کر دیے ہیں، لیکن یہ رویہ ایک مہذب قوم کا نہیں ہے جو دنیا میں رہ سکے۔ تو آہستہ آہستہ بھارت کا یہ چہرہ جو ہے دنیا کو نظر آنا شروع ہو رہا ہے۔ اعزاز صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ بھارت اس موقف پہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں دنیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، اور ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے، اس کی پریکٹیکل جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ظلم جاری ہے وہاں پر، لیکن اقوام متحدہ کا بھی تو رول ہوتا ہے اس میں۔ اب کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے اقوام متحدہ کو اب کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اگر اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، کشمیریوں پر ظلم نہیں رکتا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو صرف جو ہے ان کی نسل کشی صرف نہیں کی جا رہی، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ان کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، ایسی کنڈیشنز ان کے لیے بنا دی گئی ہیں جہاں پہ زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے میں اقوام متحدہ کے لیے اب کیا کردار ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر غیر کشمیری عناصر لا کر آباد کیے گئے ہیں، وہاں پوری آبادی کی جو تناسب ہے، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حلقہ بندیاں نئی ایسی کی گئی ہیں کہ ہندو سیٹیں بڑھ جائیں، جموں میں بڑھائی گئی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس الیکشنز کی بات ہو رہی ہے کہ ستمبر 2024 تک ہو جائیں، وہاں پہ انہوں نے ایک ہندو اکثریتی بی جے پی گورنمنٹ بنانے کی تیاری کی گئی ہے، تو پورا کا پورا نظام وہاں پہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ واجپئی صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ مسئلہ کشمیریت، انسانیت اور جمہوریت کی بنیاد پر کریں گے، تو یہ تینوں کے تینوں اصول جو ہیں وہ تلپٹ کر دیے گئے ہیں۔ جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے، اقوام متحدہ ایک فورم ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے، اور اس نے اپنے ریزولوشنز بھی دے دیے ہیں، لیکن اس کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا یا کروانا بہرحال ان ملکوں کا ہی کام ہے۔
बदकिस्मती से इस वक्त कोई मुल्क हिंदुस्तान पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से हिंदुस्तान शह पा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ कश्मीर के मामले ही में ही बेबस नजर नहीं आ रही, बल्कि फ़लस्तीन के मामले में, गजा में जो जुल्म व सितम हो रहा है उस पर भी बेबस ही नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटरेस कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं, कश्मीर के लिए भी और फ़लस्तीन के लिए भी, लेकिन आपने देखा कि जो बड़ी ताकतें हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में बैठती हैं वो उस पे कान नहीं धर रही। तो चुनाचे हिंदुस्तान जैसे मुमालिक को शय मिलती है कि वो अपना जो काम करना चाहते हैं वो करते चले जाएं। हमने 2016 में भारत का कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में गिरफ्तार किया, इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से बाकायदा डोजियर फ्राहम किए आलमी इदारों को, और अभी गुज़िश्ता हफ्ते भी वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऐसा डोजियर लॉन्च किया जिसमें भारत की कार्रवाइयाँ शामिल थी, जो उसकी रियासती कार्रवाइयाँ थी गैर रियासती अनासर के साथ मिलकर दूसरी स्टेट्स को मुतासिर करने के लिए। अब हमारी क़यादत ने, जिस तरह से आपने भी कल देखा होगा, हमारे सियासी क़यादत की जानिब से, हमारी जो निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से, हमारी अस्करी क़यादत की जानिब से, हर शोबा ज़िंदगी की जानिब से इस चीज़ को मुस्तरद किया गया कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। साथ ही साथ हम रिएक्शन देखते हैं भारत में भी, अब शिमाली और जनूबी रियासतों में भी बीजेपी को इस फ्रंट पर सामना है, एतराज़ात उठ रहे हैं, वहाँ पर अपने उम्मीदवारों को लॉन्च करना मुश्किल हो गया बीजेपी के लिए। कितना बड़ा खतरा हो सकता है बीजेपी के लिए यही जो फैसला है? ये रिवर्ट बैक भी हो सकता है उनके लिए, फायर बैक भी कर सकता है बीजेपी के लिए? मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा जी। उसकी वजह ये है कि जो सेंटिमेंट मोदी साहब यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन्होंने एक हिंदू नेशनलिज्म का जज्बा उठाया है। ये दुरुस्त या गलत होने की बात नहीं है। गलत तो ये चीज होती है। हिटलर ने वहां जर्मन नेशनलिज्म का उठाया तो आपने देखा कि वो किस नतीजे पे पहुंचा। तो लेकिन इस वक्त वो एक ऐसी वेव है। अभी अब रियासती इंतखाबात हुए तो 3 रियासतों में बीजेपी ने बाकायदा हुकूमत बनाने का यानी जीत लिए वो। तो मुझे ये लग रहा है कि वो इस वक्त यानी ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जो अक्सरियत है, हिंदू अक्सरियत, वो चाहती है कि एक हिंदू रियासत बने जिसका चाहे भयानक अंजाम भी हो, क्यों ना हो, लेकिन वो ये बात दुरुस्त है कि नॉर्थ ईस्ट में कई रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे बड़ी शोरश है। इसी तरह जो इंडिया का जो साउथ है वो भी उनका ये फलसफा हिंदू नेशनलिज्म का नहीं मानते। आपने तेलंगाना में नताइज देखी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो वक्त के साथ मोदी सरकार का ये जो मुतासबाना किस्म का जो हिंदुस्तान के लिए मुस्तकबिल है वो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। लेकिन इस वक्त वो एक ऊंची हवा में हैं और उनका ये ख्याल है कि हम एक हिंदू रियासत बनाने में कामयाब हो जाएंगे जहां पे मुसलमान, ईसाई और ऐसे मज़ाहब जिनकी बुनियाद हिंदुस्तान में नहीं पड़ी वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। कश्मीर में भी वो समझते हैं कि उनका मुस्लिम अक्सरियती इलाका, इसको मुस्लिम अकलियती इलाके में तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया उन पे दबाव नहीं डाल रही, लेकिन पाकिस्तान को काबिल सताइश है पाकिस्तान कि वो उसने असूली मौक़िफ़ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया है। अब कश्मीरियों को भी खुद फैसला करना होगा, जो खसूसन जो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया और देखें वो किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। तो उनको भी अब होश के नाखून लेने चाहिए और कश्मीरियों को इकट्ठा होकर एक आवाज उठानी चाहिए, तभी वो ये वाला जो मोदी सरकार का ये जो इनिशिएटिव है इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल सही। तो एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। और आप हमसे बात कर रहे थे, आपने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र सामने रखा। और एक छोटी सी बात यहाँ पर आती है, अगर भारत अगर ऐसे ही कर रहा है और हिंदू रियासत कायम करें तो फिर अपने आइन में से जो एक स्टेटस है उनका सेकुलरिज्म का, उसको ख़त्म कर दें और अलग ऐलान अपना आइन तब्दील करें, जहाँ पर 370 को मनसूख किया है। और कल जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फैसला सदारती इस्तिबदाद के मुताबिक था, तो ये हो गया फैसला। लिहाजा वो लोग जो कश्मीर में रहते हैं उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं, उनके इंसानी हुकूक क्या हैं, उसके लिए आलमी बरादरी क्या कहती है, या फिर बेसिक रूल्स जो सोसाइटी के होते हैं वो क्या कहते हैं, उन सब को बालाए ताक रखा मोदी सरकार ने। और
4 साल हो गए हैं, ओपन जेल बना रखा है कश्मीर को। बिल्कुल जनाब, 2019 में जब ये स्पेशल स्टेटस रिजवान रिवोक किया गया, ना सिर्फ ये स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया बल्कि इसके बाद फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का एक सिलसिला जारी हो गया। और ये इसकी जो रिपोर्ट है वो ईयू के ही, यूरोपीय यूनियन के ही डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें डिटेल्स थी कि भारत कितने ज़्यादा फेक न्यूज़ को फैला रहा है और किस तरह आईडीज़ यूज़ की जा रही हैं, बॉट अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा के थ्रू वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि जो हमारे इकदाम है कश्मीर में वो कश्मीरियों के लिए भी अच्छे हैं और वो भारत के लिए भी अच्छे हैं। इसको पाकिस्तान ने तब भी मुस्तरद किया, पाकिस्तान ने तब भी आवाज़ उठाई, अभी भी आवाज़ उठाई। अभी भी अगर हम स्टूडियो आ रहे होते हैं तो इस्लामाबाद के एक प्रोमिनेंट चौक में हम देखते हैं कि जितने दिनों से, जितने घंटों से, जितने सेकंड से ये जुल्म का सिलसिला जारी है, जब ये आर्टिकल रिवोक किया गया तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स आ रही होती हैं कि इतने दिन, इतना टाइम, इतने घंटे। बट द थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान हमेशा अपना मौक़िफ़ इसी तरह वाज़े रखेगा क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और ये जो फैसला हुआ है ये असूलों के भी अगेंस्ट हुआ है। आप स्पेशल स्टेटस रिवोक कर रहे हैं, कश्मीरियों से उनके बेसिक राइट्स छीन रहे हैं, ना सिर्फ उनकी राइट्स छीन रहे हैं बल्कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आइडेंटिटी छीनी और जा अगर रही है। मुख्तसरन कहा जाए तो भारत अपने ही किए हुए वादे से फिर गया है, बिल्कुल। जिसे कहते हैं मुकर गया है, और मुकरता वही है जिसके दिल में कोई ना कोई खोट होती है। अब कुछ बात करते हैं हम स्पोर्ट्स की, और हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप मलेशिया में जारी है। पाकिस्तान हॉकी आज पहला क्वार्टर फाइनल खेलेगी और 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये क्वार्टर फाइनल है। स्पेन के खिलाफ पाकिस्तान को एक क्वार्टर फाइनल खेलना है। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान अभी तक के इस टूर्नामेंट में अनबीटन है। नीदरलैंड के खिलाफ 3-3 मैच टाई किया, उसके बाद 4-0 से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, और बेल्जियम के खिलाफ जो कि एक स्ट्रांग टीम है उनके खिलाफ पाकिस्तान ने 1-1 से मैच ड्रॉ किया। और ये पाकिस्तान हॉकी के लिए गालिबन जो 2021 का जूनियर वर्ल्ड कप था उसमें हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो कमबैक किया है हमारे प्लेयर्स ने, हमारी टीम मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए, और इस टूर्नामेंट के जो रिजल्ट अभी तक सामने आए हैं उससे ये लग रहा है कि हमारी टीम की तैयारी भी अच्छी है और लड़कों का जज्बा भी अच्छा है। बिल्कुल जनाब, जज्बा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बात करें हॉकी की, कौमी खेल है पाकिस्तान का हॉकी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक हॉकी ओलंपियन ही मौजूद है, मोहम्मद वकास शरीफ। उनसे हम जानेंगे कि आज पाकिस्तान स्पेन जो है वो आमने सामने होगा। बहुत इम्पोर्टेंट मैच है जूनियर्स। अगर हॉकी टीम के हवाले से बात करें रिजवान, तो हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की कि ये कमबैक हो रहा है, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, एक तरह से हम दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अगर बात करते हैं साबिक ओलंपियन की, जिन्होंने एक पीक का टाइम देखा, फिर उन्होंने डाउनफॉल भी देखा, तो उनसे आज जानेंगे कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। आप जो पाकिस्तानी टीम है हॉकी की, उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है? आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान के जो फेडरेशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रमोशंस हैं इन गेमों की, हम वो भी बताते रहते हैं, अक्सर उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहते हैं वकास शरीफ। सर जी, वकास हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। कुछ हम हॉकी के हवाले से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को जीत भी रखा है, पाकिस्तान इसका चैंपियन भी रहा। और एक वक्त था जब हमारे पास न सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती थी, हमारे पास एशिया कप की ट्रॉफी होती थी, हमारे पास अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की ट्रॉफी होती थी, हमारे पास ओलंपिक्स हम गोल्ड मेडलिस्ट हुआ करते थे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ पाकिस्तान ने किया। तो हॉकी में हमने बूम देखा, और उसके बाद हमारी ही अदम तवज्जुही की वजह से इस खेल को जो फ़रोग़ था, मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो स्टेटस था उसको हम बरकरार नहीं रख सके। शायद हमने बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये रॉ टैलेंट है और ये निकलता ही रहेगा, हीरोज़ को देखकर हीरोज़ बनते रहेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा देर तक चला नहीं करता। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ, हमारे हीरोज़ थे, उनको देखकर बहुत सारे हीरोज़ आए, लेकिन फिर ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुक गया। ग्लैमराइज नहीं किया गया इस खेल को उस तरह से जिस तरह से बाकी खेलों को किया गया। अब भी वक्त है, अब भी कोशिशें हो रही हैं और उन कोशिशों के नताइज सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमारी हॉकी टीम परफॉर्म कर रही है। और अभी नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में हमारी सीनियर टीम का भी कैंप जारी है, और वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे कप्तान उमर भुट्टा है, इसके अलावा टीम के दीगर प्लेयर्स हैं जो कि अपने स्किल्स को बेटर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यही वो
پریکٹس ہے جس کے ذریعے آپ جو ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا ایفرٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریزلٹس لے کر آتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈفرینس آیا ہے ابھی تک ہمارا اور دیگر ہاکی ٹیمز کا, وہ ٹیمپرامنٹ کا ہے, وہ اسٹیمنا کا ہے, وہ فزیکل فٹنس کا ہے, یا پھر آخر میں آ کر وہ ریسورسز ہیں جو اویلیبل ہوتے ہیں. بالکل جناب, اور جس طرح رضوان آپ نے بات کی کہ ابھی بھی لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان دا لمیٹڈ ریسورسز. ہم جب بھی ہاکی کے حوالے سے پروگرام میں بات کرتے ہیں یا ہم فٹ بال کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسکواش کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی موجود ہوتے ہیں, انڈیویجول بریلینس. جس بھی فیلڈ میں انڈیویجول بریلینس کے ہم دیکھتے ہیں نا, جو انڈیویجولی لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, وہ کلیکٹیو ایفرٹ تو ہوتی ہے, لیکن آپ خود اپنے آپ کو پرفارم کر کے, خود آپ اچھی گیم کھیل کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو وہ اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہمیں جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنس بھی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہاکی کا اچھے سے دوبارہ سے ریوائول ہوگا, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اس کو ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ محمد وقاص شریف موجود ہیں, سابق ہاکی اولمپئن ہیں. السلام علیکم وقاص, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ. بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہے اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے اس کو کنسیڈر کیا اور پریورٹی پہ رکھا کہ یہ پاکستان ہاکی ٹیم کوالیفائی کی ہے. آئی تھنک سارے چینلز کو کرنا چاہیے. تھینک یو پی ٹی وی جو پاکستان ہاکی کی پروموشن کے لیے ہمیشہ کام کر رہا ہے, تو تھینک یو سو مچ آپ لوگ کا. انشاءاللہ کریں گے وقاص, وہ بھی کریں گے. بتائیے گا ہماری ٹیم کی پرفارمنس ابھی تک کیسی لگی اور کہاں پر چینج دیکھ رہے ہیں؟ 2021 میں ہم پرفارم نہیں کر سکے تھے, 11ویں نمبر پر رہے, اور اس کے علاوہ اس سے قبل ہم ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے, اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر سکے. بہت ڈارک پیریڈ رہا ہے, اور اب جسے رے آف لائٹ ہمیں نظر آئی ہے, امید نظر آئی ہے. کون کون سے کریکٹرز ہیں جو مضبوط کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی, اس میں سب سے پہلے ہمیں چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو یہ لڑکے ہیں یہ کنٹینیوسلی 4 ایئر سے اس وقت سینئر ٹیم کے ساتھ کام کر رہے تھے, جس کی وجہ سے ان میں میچورٹی اور ان کی سکلز میں جتنی انہانس ہوئی ہے, وہ اسی جتنی بھی فیڈریشنز تھی انہوں نے ان لڑکوں کو بہتر یوٹیلائز کرتے رہے ہیں. آئدر کہ ہم لوگ سینئر ایونٹس میں کوالیفائی نہیں کر سکے, وہاں پر ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں, بٹ لیٹر آن جو یہ لڑکے تھے میچور ہو کے جو انڈر 21 ایج ہے اس میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں. سو اٹس مین کہ ہمیں اس پروسیس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. آفٹر دیٹ اگر یہ ورلڈ کپ جیت بھی جاتے ہیں, انشاءاللہ سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں, انشاءاللہ یہ آج کوارٹر فائنل ہے اسپین کے ساتھ, اچھی ٹیم ہے, انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے. تو اس کے بعد بھی ہمیں یہ پروسیس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. ان لڑکوں کو ٹیم سے جو ہوتا ہے ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. اس گروپ کو بہتر کوچز اور ٹرینر اور ان کی ڈائٹ اور ان کا ہر چیز فیسلٹیز کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم ان کا چیزوں کا خیال رکھیں تو جن ٹورنامنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ہم ایزیلی کوالیفائی کر سکتے ہیں. صحیح. وقاص, آپ سابق ہاکی اولمپئن ہیں, اپنے ایکسپیرینسز سے بتائیں کہ آج بڑا امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان بمقابلہ اسپین. کس حکمت عملی سے یہ میچ کھیلنا ہوگا؟ نہیں, جو لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں وہ کافی چینج ہو چکی ہیں. جو ہم لفظ یوز کرتے تھے جی دفاعی ٹیکنیک ہونی چاہیے, اٹیکنگ ٹیکنیک ہونی چاہیے, اب 60 منٹس میں 600 ٹائمز جو ہوتی ہے نا ٹیکنیکس چینج ہوتی رہتی ہے. جب آپ کے پاس بال نہیں ہوتا تو آپ ڈیفینڈر ہوتے ہیں, جدھر بھی ہو, چاہے اوپر چڑھ کے کھیل رہے ہوں یا نیچے چڑھ کے کھیل رہے ہوں, تو آپ کو وہ ڈیفینس کہلاتے ہیں, نان بال پوزیشن. تو جب آپ کے پاس بال ہے تو آپ اٹیکر ہیں, چاہے وہ ڈیفینڈر ہے آپ کا, چاہے ایون کہ گول کیپر کے پاس بال ہے وہ بھی اٹیکر ہے. تو اس وقت ڈائنامکس جو لیٹسٹ جو ہے وہ ورلڈ کی وہ چینج ہوئی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے جو پاکستان میں ہے بیسکلی مور پروفیشنل جو ہے کوچز اور ٹرینر اگر ہمارے آتے رہیں تو لڑکوں کو بہتر ٹریننگ دے سکے گے ان گیم سچویشنز کی. تو ہمیں لڑکوں کے جو ہمیں اگینسٹ اسپین کے بیسکلی ہمیں ڈیفنس بہتر کرنا پڑے گا, اور ان کا مجھے پتہ لگا کہ ان کا پلنٹی کارنر اٹیک بہت اچھا ہے, تو اس کے لیے پلنٹی کارنر ڈیفنس ہمارا بہتر ہونا چاہیے. دین ہم ان چیز کو کاؤنٹر کر کے تو اٹیکنگ اپنی ابیلٹیز بہتر کر سکتے ہیں, اور اس کو کاؤنٹر کر کے ہم زیادہ گول سکورنگ سچویشن میں جا سکتے ہیں, مور ڈی پینیٹریشن ہو سکتی ہے, پھر ہم اپنا اٹیک پلنٹی کارنر کا مور اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سکور ہم کر سکیں. تو وقاص, جو ہمارا ڈیفنس رہا ہے اس ورلڈ کپ میں, نیدرلینڈ کے جیسی ٹیم کے خلاف اپنے 3 گول کیے, ہمارے خلاف 3 ہوئے, ایک طرح سے ہم برابر رہے. پھر بیلجیم مضبوط ٹیم, اس کے خلاف بھی 1 گول ہمارے خلاف ہوا اور 1 ہم نے کر دیا.
نیوزی لینڈ کو ہم نے کوئی گول نہیں کرنے دیا. تو اوور آل اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے گولز فار اور گولز اگینسٹ اچھا خاصا ڈفرینس ہے, 4 گولز کی برتری ہے ہمیں. تو اور اسپین جس طرح کی ہاکی کھیلتا ہے, ٹپیکل اسپینش سٹائل اگر کہا جائے, تو وہ اٹیکنگ کھیلتے ہیں. وہ نہ صرف ہاکی میں اٹیک کرتے ہیں بلکہ وہ فزیکل اسالٹ بھی کرتے ہیں, فزیکل اٹیکس بھی کرتے ہیں, پلیئرس کو انجرڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہمیں کیا ٹیکنیک اختیار کرنا ہوگی؟ جیسے آپ نے کہا کہ امپرووائزیشن ہوگی, اوپر آنا ہوگا, اٹیک کرنا ہوگا, ڈیفنس تو ہمارا اچھا ہے ہی. اس دفعہ ڈفرینس کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو, اور ہماری ٹیکنیک میں کچھ چھوٹی موٹی تبدیلی کی ضرورت ہے, یا پھر جو ابھی تک 3 میچز کھیلے ہیں وہ بہترین حکمت عملی سے کھیلے گئے؟ نہیں, اتنے شارٹ ٹائم میں تبدیلی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارا سٹرکچر اور جو اس وقت پلیئرز آپ کے سٹارٹ کر رہے ہیں, سٹارٹنگ 11 اور ریزرو سارے سیم ہوتے ہیں. آج کل سبسٹیٹیوشن سسٹم ہے. اور دوسری بات کہ جو سٹرکچر ہے وہ اسپین کا, وہ ایکچولی آج کل زونل سٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں. ساری ٹیمیں جو فٹ بال کی سے ہی اپنائے ہوئے سٹرکچرز ہیں, یہ سنگل سٹرائکر, ڈبل سٹرائکر, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ان کے اٹیک جو ہوتا ہے نا وہ کون سی سائڈ سٹرونگ ہے. اگر رائٹ سائڈ سٹرونگ ہے تو اس کو بلاک کریں اور اپنے رائٹ سائڈ سے اٹیک کریں. اٹس مین کہ آپ کو اس چیز کا بینیفٹ ہوگا. اور اگر ان کا مڈ فیلڈر سٹرونگ ہے تو مڈ فیلڈ پہ پریشر رکھیں. اگر ان کے سٹرائکر اچھے ہیں تو ان کی موومنٹ بلاک کریں, سینٹر کلوز رکھیں. تو یہ ساری دفاعی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کیونکہ میں جونیئر ورلڈ کپ کا اس سے پہلے 2 سال پہلے میں اناؤنس ہوا تھا کوچ, تو میں نے لڑکوں کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے ہاکی 5 میں, جو اس میں 7 سے 8 لڑکے ہیں. تو بہت ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں. ان کو اگر پراپرلی اگر ان کو آرگنائز کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا اٹیک جتنا جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے, اس کو ایزیلی کر لیں گے. میرا جو کنسرن ہے وہ ڈی میں ہے, ان کی اٹیکنگ جب وہ دوسرے ڈیفنس کر رہے ہیں اور جب وہ اٹیک کر رہے ہیں ہماری ڈی. ان 2 چیزوں میں اگر ہم نے بہتر پرفارم کیا تو ہم آج کا میچ ایزیلی جیت جائیں گے. صحیح وکاس, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, اور اگر ان کو صحیح سے آرگنائز کیا جائے تو دل پرفارم بیٹر ان دا فیوچر. ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ریوائول ہے یہ ہاکی کا. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ بہت ڈاؤن فال بھی آیا, آپ نے بھی کمپیئر کیا ہوگا کہ کس طرح بہت زیادہ بوم ملا, پھر بہت زیادہ ڈاؤن فال آیا, اب پھر جو ہے بہتری کی طرف ہم راغب ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا, بینگ ایکس اولمپین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا ایسی سہولیات ہیں جو کہ پلیئرز کے پاس موجود ہونی چاہیے while practicing for such kind of mega events؟ جی دیکھیں, ایک چیز میں لوگوں کے ذہن میں اور بالکل آپ کے تصفف سے اس چینل کے تھرو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے بیسٹ ایتھلیٹ جو فاسٹ رنر ہے 100 میٹر کے, وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ جو جمائکا ہے وہ کوئی وہ سپر پاور نہیں ہے, یا اس کے پاس بہت اکانومی بجٹ نہیں ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس کتنے سورسز ہیں, لمیٹڈ سورسز. یس, ان کو اویلیبل ہونی چاہیے, پچ اویلیبل ہونی چاہیے, ان کو ریزیڈنس ہونی چاہیے, ان کے اچھے کانٹریکٹ ہونے چاہیے, آپ کا لیگ سٹرکچر ہونا چاہیے, آپ کا ہول ایئر کیلنڈر ہونا چاہیے پروگرام. ایسے نہیں کہ ان کو بالکل ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے تو ہم ان کو نہ لیگ کھیلنے دیتے ہیں, نہ ہم ان کو کہیں, ہماری فیڈریشن کہیں جانے نہیں دیتی, ریسٹرکٹ کر دیتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جو سکلز ہیں وہ پاکستانیوں میں ہاکی جو ہے ان کے بلڈ میں ہے. جس اس کو آپ نے مونیٹائز کرنا ہے کہ اس کو کس جگہ پہ, کون سی جگہ پہ ان کو کون سے پروفیشنل بندے چاہیے, کوچز اچھے چاہیے, اسسٹنٹ کوچ چاہیے, فزیکل ٹرینر چاہیے, فیزیو تھراپسٹ چاہیے. اب آپ اس میں جو آپ کے ساتھ اسکواڈ گیا ہے اس میں آپ پروفیشنلی جتنے لوگ ہیں ان کا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں کہ اولٹ مین از دا اونلی ون ہو از 100% جو ہے وہ پروفیشنل ہے, جو دوسرے ملکوں کو 96 ورلڈ کپ جتوا چکا ہے, ہالینڈ کو 2004 میں پاکستان کے ساتھ کام کر چکا ہے. تو ویڈیو انالسٹ ہمارا ندیم خان لودھی ہے, وہ بڑا پروفیشنلی میچور ہو چکا ہے. تو اس طرح کے جو پروفیشنل لوگ جب اٹیچ ہوں گے, فزیکل ٹرینر بہت مسٹ ہے, تھراپسٹ آپ کا بہت ہونا چاہیے کیونکہ ریکوری پروسیس بہت اچھی ہونی چاہیے اس ورلڈ کپ کے دوران. تو پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں نا ساتھ جب اٹیچ ہوں گے, آٹومیٹکلی آپ کی ٹیم جو ہے وہ پرفارم کرنا سٹارٹ ہو جائے گی. وکاس, یہ پروسیس تو ہم دیکھتے رہے ہیں پہلے بھی ہاکی میں, خاص طور پر جب جونیئر ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تب بھی جو سینئر ورلڈ کپ کے چیمپئن تھے ہمارے کپتان, ان کو جونیئر ٹیم کا کوچ مقرر کیا گیا, مینٹور مقرر کیا گیا تھا, پھر اسی پروسیس کو فالو بھی کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی 90s میں آ کر اس کو ڈسکنٹینیو کیا گیا. پھر 2000 میں آ کر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے اولمپئنس, ہمارے پلیئرس اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کچھ تنازعات سامنے آئے, کچھ بیان بازی ہوئی, کسی ایک پوائنٹ پر اگری نہیں ہو رہے, جس کا نقصان الٹیمیٹلی گیم کو ہوا.
سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذاتی فوائد یا ذاتی مفادات کی بجائے سے بالاتر ہو کر پاکستان ہاکی کے لیے کام کرنا ہے. جو پلیئرز کھیل چکے ہیں, جو اب کوچ کر سکتے ہیں, چاہے وہ نیشنل ٹیم کو کرے, وہ ڈسٹرکٹ ٹیم کو کرے, ڈویژنل ٹیم کو کرے یا پھر صوبے کی ٹیم کو کرے, اکیڈمیز بنائیں, اس کھیل کو ڈیلیور کریں, ان بچوں کو ڈیلیور کریں, ان کو سکھائیں جو بھی گراس روٹ لیول پر ہے. جی بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میرا کہنے کا مطلب بھی آپ ہی کی باتوں کی طرح ہی ہے. میں آپ کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جتنے جو اسکواڈ, دیکھیں میں نیشنل ٹیم کی بات کر رہا ہوں, میں اس وقت کوئی ریجن کی, لاہور ریجن, کراچی ریجن, کوئی چھوٹی ٹیم کی بات نہیں کر رہا. نیشنل ٹیم میں نیشنل لیول کے ہائی پرفارمنس کوچز اور ہائیلی کوالیفائڈ ٹرینرز اور ہائیلی کوالیفائڈ جو ٹیم کے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, ویڈیو انالسٹ, اس طرح کے لوگ ساتھ ہونے چاہیے. کیونکہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں, بالکل آپ لوگ پروگرامز کرتے ہیں, تھینک یو, سب کچھ کرتے ہیں, بٹ آپ لوگ یہ ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ جو ٹیم کے ساتھ لوگ گئے ہیں وہ پروفیشنل ہیں بھی کہ نہیں. ہائی لائٹ کیا کریں کہ اس کی کیا, اس کی لیول 4 کیا ہوا ہے, لیول 3 کیا ہوا ہے, لیول 2 کیا ہوا ہے. FIH کے کورسز ہیں, جیسے PCB نے اپنا پاتھ وے شو کیا ہوا ہے, PHF کا کیا پاتھ وے ہے. تو ہمیں پازیٹیو رہتے ہوئے, اٹس ناٹ اے کرٹیسزم, اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو کہ آپ میسج دیں کہ ایسوسیشن کو کہ وہ لیول 4 کرائٹیریا رکھے اس چیز کا, پاکستان ٹیم کا, جونیئر کا ایٹ لیسٹ لیول 3 اور پروونسز کا لیول 2 اور آپ کے ریجن کا لیول 1. جس نے کوچ نے کیا ہو وہ کوچ ہائر ہونا چاہیے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ اولمپئن ہے, ایکس ہے, وائی ہے, زیڈ ہے, ڈزنٹ میٹر. جتنا مرضی بڑا نام ہو, آپ ہم نے ناموں کو کیا کرنا جب کام ہی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وقاص بہت شکریہ, اور آپ چونکہ موجود ہیں تو آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا ہمیشہ سے یہ تو رہا امتیاز رہا ہے کہ ہاکی کے نہ صرف میچز بلکہ ہاکی کے پلیئرز کو, ہاکی فیڈریشن کو ہمیشہ پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کھیل کی بقا کے لیے, اس کھیل کے فروغ کے لیے بات بھی کی ہے. آپ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے, چونکہ آپ ہاکی کھیل چکے ہیں, انٹرنیشنلی کھیل چکے ہیں اور آپ کے لنکس ہیں, موجود ہیں, پلیئرز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ, کوچز کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے, تو پاکستان کے پلیئرز کی بہتری کے لیے جو بھی ممکن ویز نکل سکتے ہیں, جو بھی راستے ہو سکتے ہیں, جو بھی آپشنز ہو سکتے ہیں, اس پر بھی کام کیجیے, کیونکہ آپ امبیسڈر بھی ہیں پاکستان کے. بہت شکریہ آپ نے عمان سے ہمیں جوائن کیا اور وقت دیا اور پاکستان کے ہاکی کے لیے اور آج ہمارے کوارٹر فائنل کے لیے آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ, بہت تھینک یو سو مچ. جس طرح آج ہمارے ساتھ جو ہے وقاص موجود تھے, اسی طرح رضوان, ہم اٹ فیل سو آنرڈ کہ جب ہم صرف کرکٹ کی نہیں, ہاکی کی بات کرتے, اسکواش کی بات کرتے, ایون جو انڈور گیمز ہیں اس میں بھی پاکستانی انڈر 9 بھی جو ہے وہ بچے بھی اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اسی ایج میں آپ گرومنگ سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے کبھی نہیں لگا کہ شاید مانور کہہ رہے کہ جیسے وقاص ہمارے ساتھ موجود ہے تو وی آر آنرڈ کہ رضوان بھی آج اسٹوڈیو میں موجود ہے. وی آر سو آنرڈ کہ رضوان آج موجود ہے. خوش رضوان. تھینک یو ویری مچ. سو بیسکلی آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سنس وی آر سو آنرڈ کہ آج رضوان موجود ہیں, آج کا دن بہت خاص ہے, لیکن آج کا دن ایک اور چیز کی وجہ سے بھی بہت خاص ہے. آج ہے انٹرنیشنل یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے. انٹرنیشنل ہیلتھ کوریج ڈے, یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے بلا امتیاز, چاہے آپ کی کوئی بھی ایتھنیسٹی ہے, آپ کا کوئی بھی مذہب ہے, آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں, آپ ڈیولپڈ کنٹری میں ہیں, آپ ڈیولپنگ کنٹری میں ہیں, آپ کو ہیلتھ کوریج پرووائڈ کی جائے, بیکاز یہ انسان کا بیسک رائٹ ہے. اور یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جن پر انسانیت قائم ہے. کسی بھی رنگ نسل سے بالاتر ہو کر بنیادی سہولیات فراہم کرنا, بنیادی حقوق فراہم کرنا, بنیادی ضروریات فراہم کرنا. سمیع اللہ نے آج کے دن کے حوالے سے اور یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ دیکھتے ہیں. یونیورسل ہیلتھ کوریج سے مراد لوگوں کو بلا تخصیص صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہے, جو کہ احتیاط, علاج, بحالی اور دیکھ بھال پر مشتمل ہے. اقوام متحدہ کے مستحکم ترقی کے اہداف کے تحت تمام ممالک 2030 تک یونیورسل ہیلتھ کوریج یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اس ضمن میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں. نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات دینا ہماری ترجیح ہے. We want to achieve universal health coverage, and this is not something on our part that we will be obliging people. This is the state duty and our duty to the public to provide essential
comprehensive, affordable healthcare services. शोबा सेहत की बेहतरी के लिए हस्पतालों की हालत एजार और तिब से वाबस्ता अफराद की इस्तादाद और वसाइल बेहतर बनाना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही अवाम में मुतवाज़न खुराक और वर्जिश की अहमियत के साथ साथ नशे जैसी नुकसानदेह आदतों से इज्तनाब का शऊर उजागर करना भी ज़रूरी है ताकि सेहतमंद माशरे का क़याम मुमकिन हो सके। जी जनाब, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और रिजवान इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की गई, अफोर्डेबल हेल्थ कवरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते तो हैं कि ना सिर्फ हम अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वेस्ट है, उसमें भी अफोर्डेबल हेल्थ कवरेज नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं अपना डेंटल चेकअप के लिए, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा इन पे फोकस्ड रहना है कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ बेहतर है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ख़ास तौर पे यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी आपको इजीली मिल जाती है, लेकिन स्टिल देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। पाकिस्तान में भी हेल्थ कवरेज के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है, इसी तरह आज के दिन को मनाने का मकसद भी है। अच्छा, ये जो वैसे health है, बानूर, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट तो सिर्फ इसलिए मिल जाती है कि फैमिली में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई जानने वाला डॉक्टर मौजूद है, तो उससे हम फ़ोन पे भी रब्ता कर लेते हैं और उससे हम अपने मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं और उससे दवाई भी पूछ लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, अनलेस कि बहुत ज़्यादा सीरियस कोई प्रॉब्लम हो। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पर मेडिकल कवरेज की बात नहीं कर रहे, हम मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि उन ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा सस्ती है और यहाँ पर डॉक्टर बनना निस्बतन बहुत सस्ता है उन ममालिक के। और इसके बावजूद बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते हैं, पढ़ते हैं, उनके बच्चे आते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं और फिर सर्व करने के लिए वापस उन्हें ममालिक में चले जाते हैं। तो ये कुछ तब्दीलियां हैं कि हमें अगर हम यहाँ पर कुछ गेन कर रहे हैं तो कुछ पे बैक भी करना है। बिल्कुल जनाब। इसी तरह अगर हम हेल्थ के हवाले से बात करें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये भी हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और ये क्यों होती है? मोस्टली प्लास्टिक के बेदरेग इस्तेमाल से। हमने देखा प्लास्टिक बैग्स पे बैन भी लगा, लेकिन इसका बेदरेग इस्तेमाल किस तरह हमारी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है और हम इससे कितने ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस पर हुमा सदफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पुरासाइश और मॉडर्न जिंदगी के नाम पर हमारे घरों में मिट्टी के बर्तनों की जगह प्लास्टिक से बनी अशिया ने ले ली और अब सूरत हाल ये है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर अशिया प्लास्टिक की बनी हैं। प्लास्टिक की अक्सर इकसाम ना तो तल्फ होती हैं और ना ही इनको मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। नतीजतन ये माहौल को आलूदा करने का बाइस बनती हैं। समंदर किनारे चलते हैं तो वहाँ पे हम प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम समंदर में फेंक देते हैं, तो उससे ओशनिंग लाइफ डिस्टर्ब होती है। वैसे हम अपने गली मोहल्ले में प्लास्टिक फेंक देते हैं तो जिससे इवन उसको दफन भी कर दें तो उससे डिफरेंट जो गैसेस हैं वो उससे इमिट हो रही होती हैं, जिससे ओजोन जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, हमें इंडिविजुअल लेवल पे जाके काम करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1950 से 2017 के दौरान 9 अरब टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया गया, जिसमें 7 अरब टन माहौल के लिए खतरनाक बन गया। पाकिस्तान में 2022 में 39 लाख टन प्लास्टिक ने माहौल पर कारी ज़रब लगाई, जबकि रोजमर्रा के कूड़ा करकट में 18% हिस्सा प्लास्टिक वेस्ट का है, जिसका महज 3% रिसाइकल होता है और बाकी मुसलसल माहौल के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। Now the world has found ways कि प्लास्टिक जो बैग्स हैं, वेस्ट प्लास्टिक बैग्स को भी प्लास्टिक दाने में कन्वर्ट करके उससे कुछ फ्यूल्स बना रहे हैं, कुछ केमिकल्स बना रहे हैं। द कंपनी इज़ वर्किंग ऑन दैट कि अगले मंथ्स में वी शुड फाइंड अ सोल्यूशन जिसमें हम प्लास्टिक बैग्स की रिसाइकलिंग का कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाएं। पाकिस्तान में प्लास्टिक के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जा रही है। बाद शहरों में पॉलीथीन के शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, ताहम प्लास्टिक जिस तेजी से माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहा है, ये इकदाम नाकाफी है। इस ज़िम्न में जहाँ प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए ठोस इकदामात की जरूरत है, वहीं शहरियों को भी इस मसले की संगीनी को समझते हुए रोजमर्रा जिंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करना होगा। अच्छा जी, प्लास्टिक तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, हमारी ऐसी जरूरत। जी जनाब, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको सुबह पाकिस्तान में भी हमने इस बात से आगाज़ किया कि एनर्जी, पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉजिटिविटी हमें तभी मिलती है जब या तो हम उसको सीख करते हैं
या ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। जब ज़िंदगी में हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें गाइडेंस चाहिए होती है। समटाइम्स रिजवान, आपने भी देखा होगा कि हमारे दोस्त जो बहुत मैच्योर होते हैं लेकिन कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, सब्र नहीं करते, अचानक रिएक्ट कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बैठ के हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, ऐसे होता है ना? और अक्सर ऐसा होता भी है, जैसे गाइडेंस की बात की ना महानूर ने, महानूर हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। बहुत सारे ऐसे मामलात जो हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि जिसके साथ हम अपनी वो बात, वो अपना एक मैटर डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई इमोशंस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनको दूसरी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनमें उसका किसी किस्म की अमेज़ शामिल ना हो, वो प्योरिटी के साथ जाए। और उसमें गलती हम ये करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते कि हम जिस प्रोसेस से गुजरे हैं इसको भी उसी प्रोसेस से गुजरना चाहिए, ताकि इसको अच्छे से समझ आए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। अगर हमने कोई मुश्किल देख ली है और हम उस मुश्किल में से गुजर चुके हैं कामयाबी के साथ, तो हमें चाहिए कि हम आने वालों को, जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको उस मुश्किल के बारे में बता रहे हैं कि ये एक मुश्किल है और इसको ऐसे कम किया जा सकता है, तो ये उनकी ज़िंदगी में हम आसानी लेके आ सकते हैं और शायद हम इस तरह से उनकी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक खुशहाल और पुरसुकून मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। बिल्कुल जनाब, कुछ लोग आपकी मदद करते हैं और वो सोसाइटी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत ना सिर्फ हम देखें सोसाइटी ऑफिसेज, बल्कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी है। ये हैं साइकोलॉजिस्ट। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल आजकल सामने आ रही हैं। क्यों आ रहे हैं? शायद फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या है, यूथ क्यों परेशान है? हम अक्सर देखते थे कि यूथ जिसके बारे में कहा जाता है ये टाइम तो इंजॉयमेंट का है, लेकिन इसी इंजॉयमेंट के टाइम में नौजवान नस्ल में हमने देखा कि खुदकुशी का रुझान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्रग्स का रुझान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशानी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, पेशेंस के साथ काम नहीं कर रहे। और हम हैरान होते हैं कि यूथ यानी कि ये जो एज ग्रुप होता है, इसमें तो बहुत इंसान की लाइफ एक तरह से चिल होती है, रिलैक्स्ड होती है, लेकिन क्यों ये परेशानियां हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई हैं? क्यों हम पेशेंट नहीं रहते? हम प्रोसेस पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते अपने लाइफ के? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर आयजा मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहती हैं डॉक्टर आयजा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि इतने इम्पोर्टेंट मौजू के लिए आपने वक्त निकाला। सब्र सोसाइटी से खत्म हो गया, तहम्मुल से बात नहीं की जाती, तहम्मुल से काम नहीं किया जाता, फ्रस्ट्रेशन है। और मानूर ने कहा कि अब पेशेंट नहीं है, लेकिन हम पेशेंट बन चुके हैं। पेशेंट बन चुके। अच्छा, एक तो मैं इसको इस तरह कहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी है ना, अभी यूथ की सोसाइटी है, देखें यूथ बल्ज हो गया ना जी। और बड़े या मेरे एज के लोग, अब हम कम होते जा रहे हैं, पिरामिड इन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है कि आपके जो मशवरा देने वाले, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि आप बड़ों के, दूसरों के एग्जाम्पल से सीखते हैं, वो कंपैरिजन नहीं होता, बट उसमें से लर्निंग पॉइंट्स लेने होते हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं रहे, और अगर जो हैं भी ना, हम उनको इतनी वैल्यू नहीं देते कि हम उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से एक आपको एसेंस लेना होता है। उनकी तरह की लाइफ शायद नहीं होगी, सबक लेना होता है। तो जब आपके लिए कोई एक पॉइंट नहीं है, एक जिस पे आप फोकस करें, जिसको आप एज अ गोल रखें, जिसको अपने लॉन्ग टर्म के लिए देखें, अपने लिए चेक पॉइंट्स करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है। आप अपने आप को बस जब आप खुद ही देखते जा रहे हैं या एक ख़ास ट्रजेक्टरी पे जा रहे हैं, आपका सेल्फ चेक क्या होगा? तो वो जो आपकी चीज़ें होती हैं बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आपको कोई सोसाइटी आपको ग्रूम करती है, आपके हालात आपको ग्रूम करते हैं। जब आप लोग सब यंग एक ऐसी कम्युनिटी में हैं जो खुद अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में है और किसी से नहीं कोई आपका ना आपकी सोसाइटी आपको सोर्स दे रही है एडवाइस की। फॉर इंस्टेंस, आपके रोल मॉडल्स अगर नहीं अच्छे बन रहे, सोसाइटी में रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी रोल मॉडल्स की तो बात हम करें, अगर कोई रोल मॉडल्स को देखना चाह रहा हो या उनको फॉलो करना चाह रहा हो, अभी जो रेस है वो ये है कि मैं यूनिक हूँ। हम इस चीज़ को भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हम उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है उसने, और हर एक को किसी ना किसी यूनिकनेस के साथ पैदा किया है। हम इसके अलावा कोई यूनिक चीज़, कोई यूनिक काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें ओवरनाइट पहचान मिल जाए, हमें शोहरत मिल जाए, चाहे वो बच्चे हैं या बच्चों से बड़े हैं, टीनेज के हैं, या फिर जवान लोग हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अनहेल्दी हैं और उसमें सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए ये कर रहे हैं। ये रुझान हमें किस तरफ लेके जा रहा है?
اب یہ رجحان اس لیے کیونکہ ایک اسٹینڈ آؤٹ کرنے کا پہلے تو ہوتا تھا, کہا جاتا تھا بھائی ٹھیک ہو, اسٹینڈ آؤٹ کرنے کو انکریج نہیں کیا جاتا تھا میری جنریشن کا, بس ٹھیک ہو تم لوگ سب چپ چاپ بیٹھے رہو. اب اس کا ری ایکشن یہ آیا ہے کہ اسٹینڈ آؤٹ کرنے. اچھا دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, جب آبادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو اسٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے. ایک روٹی ہے, کھانے والے زیادہ ہیں, تو اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب بات آتی ہے کہ کچھ ہماری سوسائٹی بہت ریجڈ ہے کچھ چیزوں میں, بہت ہمارے میں اندر کچھ ایسی ہم نے چیزیں رکھی ہیں جسے ہم نکل نہیں پاتے. اب جب آپ گرو کرنے کا ایک طریقہ ہے لائف میں ڈائیورسٹی, جو آپ یونیکنیس کی بات کریں وہ ڈفرینٹ ہوگا تو وہ یونیک ہوگا نا, بالکل. تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. صرف ایکسیپٹنس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ لوگ ہمیں یونیک مانیں, ہم لوگوں میں اسٹینڈ آؤٹ کر سکیں. آئی تھنک پیسہ بھی انوالوڈ ہے, اچھا پیسہ بھی چاہیے لوگوں کو. صحیح, دیٹس دا ریالٹی. اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ اگر روٹی ایک ہے, کھانے والے زیادہ ہے, تو اس پہ آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی. بٹ اس پہ میں ذرا ایک کوٹ بڑی فیمس ہے انگلش کی, اس پہ کہا جاتا ہے ایپل آر 4 اور وی آر 5 اور مدر سیز دیٹ آئی ڈونٹ ایٹ ایپل. تو اس میں یہ ہے کہ صبر کرنا, سیکریفائس کرنا, اور کسی کے اوپر یہ لازم کر دینا کہ تم تو ماں ہو, تمہیں سیکریفائس کرنا ہی کرنا ہے, نہیں کیا تو یو آر ناٹ اے گڈ مدر. اب یہ کیا ہے, اور یہ برڈن ہے سوسائٹی کی طرف سے. اور اگر وہ خاتون ایسی نہ ہو یا ایک مرد ایسا نہ ہو جو ایکسٹرا مائلز آپ کے لیے ایفرٹ کر سکے, تو یہ کتنا پرابلمٹک ہے اس کے لیے لوگوں کو obviously فیس کرنا. بیکاز لوگ تو پھر کہتے ہیں کہ ماں ہے تو صبر کرے, باپ ہے تو سیکریفائس کرے, خود نیا نہ پہنے بچے کو پہنائے. تو یہ از اٹ اے ٹرو تھنگ یا اٹ از اے برڈن؟ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے, یہ جاتی ہے سوشل انجسٹس کی طرف. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے کسی خاص وجہ سے کسی خاص شخص کو ایک کم تک کہ تم ماں ہو تو تم نے ہی سارا گھر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہ ڈیوٹیز آپ کی اتنی اسٹرانگلی ڈیوائڈ ہو گئی. اب ہیلتھ ہو یا نہ ہو, کیپیسٹی ہو یا نہ ہو, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بیسک مورل ویلیوز ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے لیے ہونا, ایک دوسرے کی مشکل میں مدد کرنا, سچ بولنا, محنت کرنا, وہ جو ساری آپ اچھا ویلیوز کہتے ہیں نا جو اچھی انسان, وہ ہم نہیں آگے ٹرانس کرے. وہ ہم نے نا لیبل کر دیا کہ مدر میں ہے تو فادر ایسا ہے تو یہ. اب جب سوسائٹی میں جب ہم نے ایسے اسٹیریوٹائپس بنا دیے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. سوسائٹی اسی وقت اچھی چلتی ہے اور برداشت کے ساتھ چلتی ہے کہ اگر ایز اے ٹیم, اچھا آج اس سے نہیں ہو رہا, چلو آج میں کر دیتا ہوں, اس میں کوئی آڑ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گھر کے گھر خراب ہو جاتے ہیں اگر مدر جو ہے نہیں سنبھال سکتے. اچھا ہم اسپیشل نیڈس میں دیکھتے ہیں, میں نے یہ بہت دیکھا ہے, جہاں بچے کی ڈسیبلٹی آتی ہے یا ساس سسر کی بیماری آتی ہے, پورا گھر وہ صرف خاتون نے سنبھالا. بالکل آئسولیشن ہو گئی نا. اب آپ کی سوسائٹی میں جب آپ اس طرح کے آتے نا کہ اچھا میری تو چل رہی ہے تو وہ باقی سنبھالے گا, سوشل انجسٹس ہو گئی نا. اور یہی عدم برداشت کا باعث بھی بنتا ہے, اور جو انزائٹی لیولز ہیں وہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتی ہیں, اور میرا خیال ہے بچوں کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی کیا جاتا ہے. اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے بچوں کو وہ کمیونیکیشن کا ہی ہے. وہ بولنا چاہتے ہیں, وہ کہنا چاہتے ہیں, سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کس لیول پر جا رہا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ بہت, کیونکہ ہم اب بہت آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, سب بزی ہو گئے ہیں, سب کو ایک دم اویئرنیس آئی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا. تو بچے بھی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور پھر ایک وہ جو آ گیا ہے اسکرین, وہ بچوں کو ہم دے رہے ہیں. اب بچے اگر کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو چونکہ گرینڈر اسکیم آف تھنگز ہے کہ ہم کو ایسا ہونا چاہیے, دیکھیں وہی اسٹیریوٹائپ پہ آ جاتا ہے کہ پڑھنا ہے, پھر یہ ڈاکٹر بننا ہے یا فلانا بننا ہے, فلانا بننا ہے. تو وہ ایک بچے کا تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا لائف کا آپ نے پلان بنا دیا, بس اس میں اس کے حوالے کرتے جانا ہے. اچھا یہ ٹیوشن جائے گا, ٹیچر کے پاس جائے گا, اچھا یہ کرے گا, اور ہماری لائف ایسی ہوگی. بچے اسٹرگل کرتے ہیں, وہ سب بچوں کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے, وہ لائف ٹھیک بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بہت سارے جو مین چیز ہے نا مہنور, یہاں پہ آپ نے لوگوں کو, بچوں کو آپ نے سکلز دینی ہے. بار بار کہتے ہیں بات کرنے کا طریقہ سکھانا ہے, ان کو کام کرنے کا طریقہ سکھانا ہے, جو کہ صرف مل کے بیٹھنے سے, انٹریکٹ کرنے سے چیز,
اسی سے برداشت بھی آتی ہے. ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی بڑا آتا ہے, ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے کوئی لاتے, جیسے استاد کے لیے چپل لا دینا ایک نارم تھا نا, تو آپ استاد کے لیے کرسی آگے لا دیں, واٹ ایور. تو ایک آپ اپنے آپ کو اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پیچھے ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی میں کو پیچھے ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں. تربیت. اور یہ صرف خود آتی ہے اور پھر آپ آگے بھی سکھاتے ہیں. اس کو ٹرانسفارم اور ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تو کلچرل کلیش آیا اور ان چیزوں کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا کہ یہ تو ایجوکیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر بچہ استاد کے ادب میں کھڑا ہو رہا ہے یا استاد کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو تو اس طرح سے کریٹیسائز کیا گیا کہ بچہ اب اگر استاد کی شکایت کرے تو استاد کی سرزنش کی جاتی ہے. دیکھیں شکایت کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ کیوں ہوتی ہے. آپ بالکل بولنے کا موقع دیں, جینوئن ریزنز بھی ہوتے ہیں بچوں کے, لیکن آپ پھر ایک میسج کیا دیتے ہیں کس بات پہ شکایت کرنا ہے. تو وہ ساری میں تو جیسے اسکولز میں جا کے کہتی ہوں کہ آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کلاس روم کی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. اور پیرنٹس دیکھیں اٹس اے گرومنگ پروسیس. افسوس یہ ہے کہ ہمیں جو گروم کرنے والے ہیں نا یا وہ چیزیں اگلی جنریشن میں منتقل کرنے والے ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں. اور جو کر رہے ہیں وہ بہت کنفیوزڈ ہیں. دے ڈونٹ نو کہ جو کلچرل گیپ آیا, جو ٹرانسفارمیشن آئی ٹیکنالوجی کی طرف, اب ہم آ گئے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بچے کو اگر کوئی چیز ہم نے دکھانی ہے. کلچرل کلیش بھی تو آیا نا, کلچرل کلیش بھی آیا. جب ہمارے لیے نا دیکھیں ایز اے سوسائٹی آپ دیکھیں ہم بڑے فخر سے کیا کہتے ہیں, ہمیں غصہ بڑا جلدی آتا ہے. جی ٹھیک ہے, وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ. ہاں اپنی ایک کوالٹی کے طور پہ بتا کوالٹی. اور یہ پاور کا سمبل یوز ہوتا ہے غصہ آنا, کیونکہ میں غصہ اپنے باس کے سامنے تو کر نہیں سکتا, تو اوروں کے سامنے مجھے غصہ آ جاتا ہے. آپ کسی اور ملک میں جائیں نا, میں بھی کینیڈا گئی ہوئی تھی, میں نے اتنا تھینک یو پلیز کہا ہے نا, میں نے شاید ساری زندگی میں نہیں کہا, اور اچھا لگا. وہاں ایک اتنا ہیلدی ماحول تھا کہ آپ کو اچھا ہر ایک کی باؤنڈری بھی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس سے کتنی بات کرنی ہے, کتنے کس میں, ویری ہیلدی. یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو برداشت یا ٹالرنس کی بات ہوتی ہے, ایک دم لوگ آپ کی باؤنڈریز پش کرنا, اچھا بڑے موٹے لگ رہے ہو, اچھا ایسے پہننا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, یہ چھوٹی چھوٹی کامنٹس دوسروں کے بارے میں, پھر یہ آتی ہیں آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں آتی ہیں. ہم ڈپریشن سوئسائڈ پہ آتے ہیں, تم نے یہ نہیں کیا تو اس لیے تمہیں ڈپریشن ہو گیا. ہاؤ ڈو یو نو, یا تم نماز نہیں پڑھتے ہو. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور میرے پاس کئی دفعہ لوگ پہلی چیز کہتے ہیں میں 5 وقت نمازی ہوں, مجھے پھر بھی ڈپریشن ہے. تو میں کہتی ہوں اچھا آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے تھراپسٹ جو آپ کو اس پہ کرے گا, بیکاز ریزنس ہمیں پتہ ہے نا کچھ اور ہے. کیونکہ ڈپریشن از سیم لائک کہ آپ کو بخار ہو گیا, اسی طرح آپ کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. سیویئر مینٹل النس جو کہ آپ کے کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں شروع ہو جاتی ہیں بڑی جلدی. تو لہٰذا یہ جو ٹالرنس ہے, جو برداشت ہے, جو آپ کی سوسائٹی میں اپنے پہ ضبط کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اپنا کنٹرول ہم بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں, ان کو ہمیں مینیج ہی نہیں کرنا آتا. اچھا اگر بچہ اپسیٹ ہوا ہے, ہم دگنا اپسیٹ ہوتے ہیں. آپ کو خود کام رہنا ہے, پھر آپ کو اگلے کی پریشانی, آپ پریشان ہوں گے, میں کہا اچھا ہی ہوا تمہارے ساتھ, تمہاری یہ حرکتیں ایسی تھی. دیکھیں کتنا ہرٹفل جملہ ہے یہ. اور ایون اگر کہیں گے نہیں تو ہم دوسروں کے ڈاؤن فال پہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی حرکتیں ایسی تھیں, دیکھو اس کے ساتھ تو ہونا ہی تھا. اس کے بجائے کہ ہم تھوڑا سا ایک ہیومن سمپتھی ہوتی ہے کہ دیکھو کسی کے ساتھ برا ہو. شاعروں نے بھی تو کہا تھا نا کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برداشت ہمیں ٹریفک میں بھی نظر آتا ہے. کوئی ہم سے آگے نکل جائے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم سگنل پر کھڑے ہیں, کوئی بائک لے کر آگے آ جائے تو ہمیں وہیں پر انزائٹی شروع ہو جاتی ہے, اور ہم پورا دن خراب کر دیتے ہیں اپنا 1 سیکنڈ کی وجہ سے. اور اگر ہم توقف کر لیں, جیسے آپ نے کہا ہولڈ بیک کر لیں, تو ہمارا دن بھی بہتر ہو سکتا ہے. اب ڈائگنوسس ہو گیا, پرابلمس پتہ ہیں, اور شاید سب کو پتہ ہے, سولوشن کہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم, دھاگا کہاں سے, اس کا کنارہ کہاں سے پکڑیں گے؟ اب دیکھیں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے. آپ نے ٹریفک کی مثال دی, میں اسلام آباد میں دیکھتی ہوں 5 گاڑیاں سگنل پہ ہو جائے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. چھوٹا سا شہر ہے. آپ کے فار انسٹنس اب ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے کہ میں نے کہا نا ٹرانسفر آف انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. تو میسز کی اویئرنیس کا کچھ نہیں ہو رہا. آپ کے اسکول, پہلی بات ہے اسکولز میں آپ کے گیمز نہیں ہیں. گیمز آپ کو لائن بنانا, آپ کو ویٹ کرنا, آپ کے جو اسپورٹس مین اسپرٹ, وہ چیزیں آپ کے اسکولوں سے انکلکیٹ ہی نہیں ہو رہی ہیں. آئے کلاس میں بیٹھے ڈانٹ ڈوٹ ہوئی, گھر چلے گئے, گھر میں ڈانٹ ڈوٹ ہوئی. ٹھیک, تو ایکسرسائز اسپورٹس کا کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے.
آپ کی ٹریفک کی جو قوانین ہے، ایک چینل تو ریڈیو پہ ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پبلک اویئرنیس کے لیے ڈومین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ میں کیسے جانا ہے، کس نے آگے جانا ہے، نہیں. پھر آپ اور ایسپیکٹس میں آ جائیں، آپ کے ہاسپٹلز میں دیکھ لیں، ہاسپٹلز کے رولز دیکھ لیں. ریسنٹلی وی ہیڈ چونکہ میری نالج تھی تو ہمارے جو ڈومیسٹک ہیلپر تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب میری نالج تھی تو میں نے کسی کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، نیک فریکچر ہو گیا، ہم نے الحمدللہ اس کو سیو کر لیا. اگر نہیں مجھے یہ آئیڈیا ہوتا تو اس کو تو اٹھا کے ہم نے بٹھا دینا تھا نا، اور لائف لانگ. تو یہ جو میڈیکل فرسٹ ایڈ نالج ہوتی ہے آپ کی ہر ایریا میں نالج ہوتی ہے، یہ سوسائٹی کو دینی ہے، ایگزیکٹلی ہر ادارے کو دینی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یا تو کہا جاتا ہے کہ بس کر مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہر ہے. انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے، جتنا ہمارا ایکسپوئر کم ہوتا ہے اتنی زیادہ بڑی ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے سب پتا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا. لیکن ایک اور چیز ڈاکٹر صاحبہ، ایک ٹائم ہوتا ہے لائف کا، ہم بڑے ولنریبل ہوتے ہیں. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں او لیولس کے بعد اپنی لائف کا جو گول ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اب ہم کس طرف جائیں گے، کون سی فیلڈ میں جائیں گے. میٹرک کے بعد ایف ایس سی کے بعد بچے بہت پریشان ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں نے رزلٹس کے بعد سوسائڈ بھی کی. یہ کس طرح ختم ہوگا؟ یہ پریشر صرف فیملیز کی طرف سے نہیں ہوتا، ٹیچرز کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو پریشر ہے، بچے پہ یہ پریشر نہیں ہوگا تو یہ پڑھے گا نہیں. تو اب اس کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے؟ دیکھیں میں تو کہتی رہتی ہوں کہ بھی ایک بات آتی ہے پیسہ کمانے کی، ایک نیڈ کی آتی ہے نا. تو دیکھیں پیرنٹس کو ہوتا ہے اچھا کہ تم اپنی لائف میں سیٹ ہو جاؤ کیونکہ اس سے تمہیں انکم ملے گی، تمہیں ایک ریگولر انکم ملے گی. مگر بات یہ نہیں ہے کہ بھائی وہی ایک دو فیلڈز تو نہیں رہ گئی نا، تو دوسری فیلڈز کی طرف بہت کام ہے. اور ایک ہمیشہ یاد رکھیں جو نیش ہوتا ہے، جو مطلب جیسے اب بہت سارے ہیں تو اس میں سے جو ایک انڈیویجول یونیکنیس نکلے گی نا، اس کی زیادہ ارننگ بھی ہوگی، اس کی زیادہ پاور، واٹ ایور جو بھی اس سے ہوگا. تو لہٰذا بچوں کو ہم ایک بیٹن ٹریک پہ اور ڈالنے کے بجائے ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس، ان کی جو سکلز ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہے، ڈائیورس ہیں، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں. تو میں اپنے پاس جو بھی آتا ہے میں کہتی ہوں فیلئر از ایکچولی ٹیکنگ یو سم ویئر ایلس. یہ آپ کا جو ریئل گول ان لائف ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے. تو جب آپ فیل ہوتے ہیں یا جب آپ سے نہیں چیز ہوتی تو انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ ایک بیٹن ٹریک کے لیے نہیں ہے، آپ نے اسی میں کوئی نیا کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ کی سوسائٹی یاد رکھیں گرو نہیں کرے گی اگر سارے ایک ہی فیلڈ میں چل رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز جس سے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈائیورس ہوتے ہیں، صبر کے حوالے سے بات کریں. ایک لاسٹ کوشچن آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ صبر صرف ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہم نے صبر نہیں کیا. سم ٹائمز ہم ایسے ہی چڑ جاتے ہیں، اسٹبن ہو جاتے ہیں، کوئی پاس سے گزرتا ہے تو ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزن. اس پہ ریزن سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو یہ ریزن دیتے ہیں کہ ہم سے ڈفرینٹ ہے. اگر میرے ہیئر کلر سے کوئی ڈفرینٹ ہیئر کلر کا گزرے گا تو میں کہوں گی اٹ از ویری ڈفرینٹ، لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. میرے سے ڈفرینٹ کسی کی ڈریسنگ ہوگی تو میں بات نہیں کروں گی، میرے سے ڈفرینٹ کسی کی زبان ہوگی تو میں بات نہیں کروں گی، اور بلکہ اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کروں گی. سو بیسکلی یہ صبر کتنا ضروری ہے، یہ ایکسیپٹیبلٹی کتنی ضروری ہے ایک کلاس روم میں، ایک آفس میں، اور خاص طور پہ موسٹ امپورٹنٹلی ایک گھر میں جب سب بچے جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ. ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کا چاہیے. دیکھیے مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم ان کی جو اپیئرنس ہے یا ذاتی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، ہم اسے ہٹ کے ان کو ایز اے ہیومن بینگ جانتے ہیں. تو آپ کا تعلق اسی وقت ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی میری طرح ہی انسان ہے. پھر رنگ، نسل، کپڑے، آپ کا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کنیکشن آپ کا پھر ہمیشہ ہیومن ہوتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائزہ فار یور ٹائم. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے. لیکن جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے رضوان، وہ بھی یوتھ کے حوالے سے ہے. پاکستان کی یوتھ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے، اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا تو ہم خود بڑے کھل جاتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے. پاکستان کے نوجوان نسل محنت کر رہی ہے ہر فیلڈ میں، پاکستان کا نام تو روشن کر رہی ہے، لیکن ساتھ میں انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ون کر رہی ہے. اور جہاں پڑھائی کی بات آتی ہے تو پاکستان کی طالبات نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. دبئی ایکسپو میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے موقع پر اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے زائد سسٹینیبلٹی ایوارڈ ہونہار پاکستانی طلباء کو ان کے حوالے کیا.
پاکستانی اسکول نے کم سے کم پانی سے باغ اگانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور یہ جو ماحولیاتی سسٹینیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں یا پھر میکسیمم یوٹیلائزیشن کی بات کرتے ہیں، جو اویلیبل ریسورسز ہیں، وسائل کا بہترین استعمال، کم پانی باغ اگا دینا، یہ ایک منصوبہ تھا، اور اس کو نہ صرف ریکگنائز کیا گیا ہے بلکہ اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ بالکل جناب، اور یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، بچوں کو گروم کیا گیا ہے، اور اس گرومنگ کے پیچھے، اس سسٹم کے پیچھے، کوٹ ایجوکیشن سسٹم کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو ان بچیوں کو گروم کر رہے ہیں، ان بچیوں کی ایفرٹس کو پالش کر رہے ہیں اور اس پر بہت محنت کر رہے ہیں، وہ ہے سماجی کارکن چودھری محمد اختر، جو کہ کوٹ ایجوکیشن سسٹم کو چلا رہے ہیں، جہاں کی یہ بچیاں جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں وہاں پہ، اور کم سے کم پانی سے باغ اگانے کی جو انہوں نے فارمولا ہے، جو انہوں نے سسٹم ہے، اس کا میکینزم جو ہے وہ تیار کیا ہے، جس کی بیسس پر ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور انٹرنیشنل ایوارڈ ہے یہ اب اس ٹائم پہ، اس امپورٹنٹ ٹائم پہ جب پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نہ صرف آواز اٹھا رہا ہے بلکہ کام بھی بہت زیادہ کر رہا ہے۔ ایسے میں یہ چیز دیکھ کے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، they are coming forward, they are taking the charge, they are leading us all، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں چودھری محمد اختر صاحب موجود ہیں، جو کہ سماجی کارکن ہیں، کوٹ ایجوکیشن سسٹم کو چلا رہے ہیں، جہاں کی یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیتا ہے، اور ایک بہت زبردست سا پروجیکٹ ہے ان کا کم سے کم پانی سے باغ اگانے کا۔ السلام علیکم چودھری محمد اختر صاحب۔ وعلیکم السلام and a very good morning. گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل۔ اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان طالب علم نے جو طلبات نے جو پروجیکٹ بنایا کم سے کم پانی، یہ کشمیر میں ریکوائرڈ بھی بہت زیادہ ہے، اس کے پیچھے جو ہے کتنی ایفرٹ شامل تھی ٹیچرز کی، ساتھ میں کیا کوآرڈینیٹرز تھے ان کے یا کچھ سائنٹسٹ تھے، کس نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کلیبوریشن ہے بٹوین مینجمنٹ، فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کی اپنی ایک محنت اور مشقت ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی عام سا اسکول نہیں ہے، کوٹ بیسکلی ایک آفنیج ہے، ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا آفنیج، اور یہ وہ بچیاں ہیں جو 2005 زلزلے میں متاثر ہوئی تھی اور یتیم ہوئی تھی، یہ وہ بچیاں ہیں۔ یہ ایشو صرف کشمیر یا پاکستان کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے اس وقت، اور وی آر سو پراؤڈ کہ دبئی میں اس سال کوپ 28 میں وننگ دا بیسٹ گلوبل ہائی اسکول ان ساؤتھ ایشیا، یہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز اور فخر کی بات ہے، اور اسپیشلی جب یہ کمپٹیشن بہت ٹف تھا، کیونکہ فائنلز میں 3 کنٹریز تھی، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان تھا۔ چودھری صاحب تھوڑا سا اسکول کے پروسیس کے حوالے سے بتائیے گا، کیسے کام کرتا ہے؟ آپ نے ذکر کیا 2005 کے زلزلے کا، اور اس میں بہت سارے بچے متاثر ہوئے، ان کی اسکولنگ، ان کی ایجوکیشن، پھر ان کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹپیکل اسکول نہیں ہے، کس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلز کون سے دیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میرا ایک ویژن تھا 2000 میں، برٹش بورن نیشنل بیسکلی، اور 2005 زلزلے میں میرا یہ پاکستان کا دوسرا چکر تھا، ویسے ریلیف کے لیے جانا اور چند دنوں کے بعد واپس آ جانا اپنی دنیا میں، بٹ آئی سو a lot of children that were orphaned، اور کچھ کرنے کا ایک عزم جاگا، اور ایک کرائے کی بلڈنگ سے میں نے آغاز کیا تھا اس وقت 2005 میں، اور الحمدللہ اب میر پور آزاد کشمیر میں 1000 بچوں کے لیے ریزیڈنس، اسکولنگ، اکوموڈیشن، اور یہ صرف اب کشمیر کے بچوں تک محدود نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے بچے یہاں اس سے مفید ہو رہے ہیں، اور حال ہی اکتوبر میں ہم نے دوسری اس کی برانچ جو ہے سوابی خیبر پختونخوا میں اوپن کی ہے، وہ صرف بچوں کے لیے ہے، لیکن جو کشمیر میں ہے یہ سیپریٹ فیکلٹیز اور ریزیڈنس ہے، یہ بچیوں اور بچوں دونوں کے لیے ہے، اور یہاں کوئی بھی بچہ ہو جو اورفن ہو، یتیم ہو، والد سے محروم ہو یا والدین سے، the doors are open to them۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اسکول کے حوالے سے بتایا، اب ذرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی ٹیچرز کی ٹریننگ کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یہ روٹین میں دیکھا جائے تو بہت بڑے اگر پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں تو یا بہت ہائی سکولز ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کے پروجیکٹس بچے ون کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے، ایکسٹرا گرومنگ ہوتی ہے، اور وہ جو ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کی بھی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں ذرا فیکلٹی کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کوٹ اسکول سسٹم کے۔
जी, दो बातें सबसे जो अव्वल तरजीह हम कोर्ट में देते हैं वो बच्चों की तरबियत और कॉन्फिडेंस के ऊपर देते हैं, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद हम तालीम के ऊपर आते हैं। फैकल्टी जितनी भी हमारी है वो लोकल फैकल्टी है, कोई इंटरनेशनल फैकल्टी नहीं है। समटाइम्स हम अपने जो पाकिस्तान की हमारा इतने ज़हीन लोग हैं उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऑफ्टन स्कूल्स में देखते हैं कि टैलेंट बहुत है, चाहे बच्चों में हो या फैकल्टी या टीचर्स में हो, लेकिन वसाइल नहीं होते, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते। दिस इज वेयर वी कम इन एज सोर्स प्रोवाइडर्स। हम प्रोवाइड करते हैं व्हाट एवर इट टेक्स टू टेक द चिल्ड्रन एंड द स्टाफ टू द नेक्स्ट लेवल। इसमें बहुत सी जो मेहनत बच्चों के साथ साथ वो फैकल्टी की मेहनत बहुत ज्यादा होती है, ताकि बच्चों को इस लेवल पर लेके आना, उनको एजुकेट करना, उनकी तरबियत करना। तालीम के साथ साथ जो स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा फोकस है वो भी हम अव्वल तरजीह देते हैं। इस वक्त हमारे बच्चे माशाल्लाह लाहौर कैलेंडर्स की टीम में प्रैक्टिस कर रहे हैं और खेल रहे हैं, और आने वाले मुस्तकबिल में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम में भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, ये मंसूबा पेश किया गया जिसने अवार्ड विन किया है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, ये मंसूबा है क्या? कम से कम पानी में, पानी के साथ जरिए बाग उगाना, और ये बाग किस चीज़ का होगा, स्पेसिफाइड है, और इसके लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी जी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अब जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है इट वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां हमें 4 सीजन्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। बच्चों और फैकल्टी ने दो चीजें की हैं। हमारा जो अपना कोर्ट है इसमें रेजिडेंट्स हैं, बच्चे हैं, 500 से ज्यादा बच्चे यहाँ रेजिडेंट्स हैं जो रहते हैं, तो उनकी किचन का निज़ाम भी चलता है। तो बच्चों ने क्या किया कि जो किचन का वेस्ट होता है उसको कंपोस्ट के तौर पर कन्वर्ट करके एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना अपनी किचन के लिए, जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर पानी की बचत भी होती है, और जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उनमें जो हेल्थी फूड्स जो उगते हैं, दैट इज नेक्स्ट टू परफेक्शन। और इसमें पानी कम से कम इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो पानी की बचत होती है, जैसे सेंसिटिव टैप्स लगाना पब्लिक एरियाज में, खास तौर पानी की बचत की हमें अशद ज़रूरत है। ये हमारा एक माइक्रो प्रोजेक्ट से जो हमने एक सबमिशन दी जायद सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट को, और उन्होंने हज़ारों की मद में प्रोजेक्ट्स जो थे उनमें सेलेक्ट किए हैं। फिर एक प्रेजेंटेशन हमारी हुई, फिर वहाँ की एक टीम आज़ाद कश्मीर में आई, उन्होंने एक बाकायदा एक आलिशान डॉक्यूमेंट्री बनाई इसके ऊपर। और फिर जो जजेस थे इसको फाइनलिस्ट में लेके जाने के लिए, जो जजेस जिन्होंने डिसीजन करना था टफ कॉम्पिटिशन में, और टफ जो फाइनलिस्ट थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी वर लकी एंड ब्लेस्ड के हमने वो फतेह किया। सही सही। अख्तर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि लाइमलाइट में आ गया, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया, लेकिन तलबा और तालिबात ने और भी तो बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, लोकली ही विद इन द जो आपकी एरिया है उस पे भी काम तो करते होंगे, तो उनके हवाले से भी कुछ बताइएगा, क्योंकि ये तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा किन किन चीज़ों पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं कोर्ट के? जी, बच्चे यहाँ पे सोलर पे भी काम कर रहे हैं। वी हैव मेड आवर ओन छोटे छोटे जो सोलर्स होते हैं वो भी हैं। बायोगैस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इवन आप जानते हैं कि आप इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत सबर्बन एरियाज, विलेजेस में लोगों ने अपने वो जो इस्तेमाल करना गोबर, उसको एज ए बायोगैस इस्तेमाल करना। आई थिंक हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई थिंक इसकी अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है, ताकि हमें अपने आप को उस मकाम पर लेके आना जिसकी अशद ज़रूरत है। इस वक्त क्लाइमेट चेंज और ग्लोबलाइजेशन का जो इश्यू पूरे पाकिस्तान में है, उसके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना पीछे नहीं है, बहुत आगे जा चुके हैं। बट बहुत से सोर्सेज और रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम बिहाइंड है, वरना पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। चौधरी साहब, कोई भी अच्छा काम करना इतना आसान होता नहीं है, और फिर वो काम भी ऐसा हो कि अवार्ड विनिंग हो, पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ले। चैलेंजेस क्या क्या रहे, क्या क्या हैं, और उन चैलेंजेस के साथ अब कैसे नबर्द आज़मा होते हैं? कौन सी फोर्स है, कौन सी मोटिवेशन है जो आपको इस काम करने पर ना सिर्फ आप ट्रैक पर रखे हुए हैं, बल्कि आप मज़ीद मेहनत भी कर रहे हैं और मज़ीद बच्चे भी शामिल कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया सवाबी ब्रांच का?
جی جی اب ہم ایک INGO ہیں اور یہ میرا ایک ڈریم اور خواب تھا اپنا اور میری اہلیہ کا. we've got this far. اس سے ہٹ کر بہت سے ہمارے پروجیکٹس ہیں جیسے فلڈ کے اوپر کام کرنا. سب سے زیادہ ریلیف پاکستان میں شاید کوٹ نے کیا اور 500 سے زائد گھر تعمیر کر رہے ہیں. موسٹ آف them are done. بہت سے ایسے کام ایون اسلام آباد میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں اوور 35 لوکیشنز ہیں انکلوڈنگ شاہ فیصل مسجد, دامنے کو وغیرہ وغیرہ, جو پبلک ایریاز اور پارکس میں جہاں ہمارا ایک ویژن تھا. کیونکہ مائی وائف واز ویل چیئر باؤنڈ, وہ چل نہیں سکتی فار 30 ایئرس, اور ان پبلک ایریاز میں ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز دینا. اور یہ اٹ از اے ڈریم کہ ہم اسلام آباد کو دنیا کا پہلا کیپٹل بنائیں جہاں ہر جگہ پہ ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز لوگوں کو فراہم ہو جو اسپیشل لوگز ہوتے ہیں. تو ڈسیبلٹی کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کریں, لوگوں کو اور بچوں کے اوپر ایک شعور ڈال رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم بدنصیبی سے معذور کہتے ہیں. دیکھیں الفاظ وہی ہے لیکن کیسے کہنا اس کو اور کیسے اس کو کنورٹ کرنا, اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اسپیشل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہمارے معاشرے میں ایک چینج آ رہا. آئی سی اے ویری پازیٹیو چینج الحمدللہ ان پاکستان. کوئی بھی کام ہے اس میں کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. یہاں تک پہنچنے کے لیے 18 سال ہو گیا, 18 سالوں سے ہم یہاں تک پہنچے. اس میں بہت سی قربانیاں بھی ہیں, بہت سی پریشانیاں اور تکلیفیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. بٹ اینڈ پہ جب آپ کو ایک باغبان میں اتنی خوشیاں ملتی ہیں اور ریزلٹس ملتے ہیں, دین یو فرگیٹ دا پاسٹ اور ڈیفیکلٹ ٹائمز بھول جاتے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا, آگے بڑھ کر پاکستان میں بہت سے کام کرنے. میں ضرور کہوں گا کہ ہم اکثر پاکستان میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے ہونہار اسٹاف کو, ٹیچرس کو, لوگوں کو, ٹیلنٹ کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, پلیٹ فارمز نہیں دیتے. دس از آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, ورنہ ہماری جو مٹی ہے بہت ہی سرخیز ہے. بالکل, بہت شکریہ چودھری محمد اختر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے جو کوٹ میں ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کیا, جو آپ آرفنیج ہاؤس بنا رہے ہیں, ایک اور بھی, ہم آپ کو اس کے لیے بہت سی بیسٹ وشز دیتے ہیں اور ہوپ فلی وہ بھی اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوگا جتنا یہ میرپور برانچ ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور یہ انسانیت کی خدمت ہے, نوجوانوں کی گرومنگ, ان کی ایجوکیشن, ان کی تربیت کے لیے ان کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اور گلوبلی اس چیز کو ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے. اور جیسے چودھری محمد اختر نے کہا کہ ایک خوشی ملتی ہے جب ہم کچھ کرتے ہیں. 18 برس ہو گیا انہیں یہ سب کرتے ہوئے, یہ سوشل ویلفیئر, اور خاص طور پر جو سب سے زبردست آئیڈیا انہوں نے شیئر کیا کہ اسلام آباد کو پہلا کیپٹل بنا رہا ہے جہاں پر واش رومز ہیں وہ ویل چیئرز کے لیے ایکسیسیبل ہوں اور ویل چیئرز وہاں تک جا سکے, تاکہ وہ تمام لوگ جو چل نہیں سکتے, جنہیں مشکلات ہیں چلنے میں, افراد باہم معذوری ہیں, ان کے لیے آسانی ہو سکے. اور آسانیاں پیدا کرنا ہی جو بنیادی چیز ہے ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے, کہ ہم اگر کچھ نہیں دے سکتے کسی کو تو کم از کم آسانی کو پیدا کرتے ہیں. بالکل جناب, جس طرح بات کی گئی کہ ویل چیئر پہ جو لوگ ہیں ان کو ایکسیسیبل واش رومز پرووائڈ کیے جا سکیں, تو رضوان یہاں پہ ایک چیز ہم سب لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے ہے کہ جس چیز سے زندگی میں آپ خود افیکٹ ہوں, چاہے وہ آپ کی سوشل ایشوز ہوں, چاہے آپ کے فائنینشیل ایشوز ہوں, چاہے آپ کے ہیلتھ ایشوز ہوں, پرسنل ایشوز ہوں, آپ نے وہیں پہ فل سٹاپ لگانا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں وہ پرابلم نہیں ہونے دینی جو آپ نے فیس کی ہے. اور یہ سب چیزیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں اور ہمیں سکھا رہی ہیں, اور ان سے سیکھنا لازم ہے کہ جو سٹرگلز میں نے کی ہیں میرے بعد آنے والے لوگ وہ سٹرگلز نہ کریں. اور وہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ایسوسیٹڈ ہوں. اچھا, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو سٹرگل ہم نے کی ہے وہی سٹرگل آپ بھی کریں, اور ایسے لوگ آپ ان کو پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا پیسے وزن اٹھوا رہے ہیں آپ سے, اور آپ سے آپ کا اتنا مشقت کرواتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان کچھ دیر کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیوں شروع کیا, اور بہت سارے لوگ تو چھوڑ بھی دیتے ہیں, جاتے اچھا, ویسے تبھی رضوان کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو وہ فوکس ہوتا ہے نا اسی چیز پہ کرنا چاہیے آپ کو. آپ نے کہا پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, مشقت بھی کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو سب سے زیادہ فوکس پھر کنسسٹنسی پہ کرنا چاہیے. کتنی ضروری ہے جم کی بات کر رہا تھا میں, کہ ہم جم جاتے ہیں, مشقت بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, لیکن پھر ہم غائب بھی ہو جاتے ہیں, 3 دن جاتے ہیں, پورے مہینے غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم صحیح فٹ نہیں ہو رہے. جی, اسی پر بات کریں گے. سید علی قاسم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ, آپ آئے. اور ابھی مانور کہہ رہی تھی کہ جو غلطیاں یا جو مشکلات ہم نے جھیلی ہیں, ہم نے برداشت کی ہیں, وہ دوسروں کو نہیں ہم کوشش کریں, لیکن جم میں جتنی محنت آپ نے کی ہوتی ہے اس سے ڈبل آپ لوگوں سے کروا رہے ہوتے ہیں, ایسا کیوں؟
نہیں یہ ایک غلط پرسپیکٹو دے دیا گیا ہے, اور کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہر بندے کی جینیٹکس, ہر بندے کا لائف سٹائل, ہر بندے کا جو روٹین ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو وی نیڈ ٹو پلان اکارڈنگلی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ون پلان فٹس آل, ایسی اپروچ نہیں کام کر سکتی. اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ مائی وے اور ہائی وے جو جنرلی ٹرینرز کرتے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا لائف سٹائل ہے اس قسم کا کہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ آپ کی لائف سٹائل میں فٹ ان نہیں کر سکتی, تو وہ آپ کے پلان میں نہیں آنی چاہیے. اینڈ یو نیڈ ٹو پلان اکارڈنگلی. دس از دا وے کہ جس طرح آپ کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں اور ڈسپلنڈ رہ سکتے ہیں, ادروائز یو کین ناٹ اسٹے ڈسپلنڈ. صحیح. اچھا قاسم, اگر ڈسپلن کے حوالے سے بات کریں تو ڈسپلن ہمیں کھانے میں بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, جو کہ عموماً نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ یہ موسم جو ہے ہی سارا ایونٹس کا, شادیوں کا, اس پہ تو بالکل ہماری جو ڈائٹ ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. ڈرائی فروٹس کا بھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کپ ڈرائی فروٹس لینے ہیں, لیکن ایک کپ تو ہم 5 منٹ میں کھا لیتے ہیں. مونگ پھلی کھاتے کھاتے رات کے 2 بج جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں. تو بیسکلی ڈائٹ میں ڈسپلن کتنا ضروری ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو جم جا رہے ہیں. بیسیکلی اب ادھر بھی یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ جب تک آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, تب تک آپ اس چیز کو پراپرلی لے کے نہیں چل سکتے. اور جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ گیو اپ بھی جلدی کر دیتے ہیں, بیکاز کبھی کبھی آپ اتنے ہارش میئرس لینا شروع کر دیتے ہیں جو سسٹینیبل نہیں ہوتے ان دا لانگر رن. سو اگر آپ نے فٹنس کو کنٹینیو کرنا ہے ایز اے لائف اسٹائل, تو آپ کو کرنا یہ چاہیے فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کی باڈی ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے آپ سے. ونس یو نو دیٹ, اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, مجھے ریکوائرمنٹ بیسیکلی پتہ چل گئی ہے میری, ناؤ آئی نیڈ ٹو پلان اکارڈنگلی کہ میرا گول کیا ہونا چاہیے. آئی نیڈ ٹو لوز ویٹ, آئی نیڈ ٹو گین ویٹ, آئی نیڈ ٹو مینٹین واٹ ایور یور گول از. اکارڈنگلی پھر آپ پلان کرتے ہو, اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہر چیز کو اپنے پلان میں فٹ ان کرتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ کاربس کو نکال دو, روٹی چاول چھوڑ دو. ایسا پاسبل نہیں ہے, بیکاز اسپیسیفکلی ہم ایشینس جو ہیں, ہم نے بچپن سے کارب ڈومیننٹ سورسز سے ہی انرجی جنرلی لی ہے, روٹی چاول اور اس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ہم نے. تو اگر آپ آل آف اے سڈن سب کچھ نکال دو گے تو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے اس چیز کو. سو یو نیڈ ٹو فٹ ان ایوری تھنگ اکارڈنگلی. بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹوٹیولی کھانا شروع ہو گئے اور آپ بس نہیں کر رہے. یو نیڈ ٹو نو کہ اتنا کھانا ہے اور اس کے بعد میں نے بس. تو یہ جو کہتے ہیں جم جا رہے ہیں, اب 12 انڈے کھانے ہیں روز, پروٹین بہت زیادہ چاہیے, از اٹ اوکے؟ نہیں, اب پروٹین کی بہت ساری سورسز ہیں. آپ انڈے سے بھی لے سکتے ہو, آپ بیف, فش, مٹن, چکن, بہت ساری سورسز ہیں, لینٹلز, لیگیومس, بینز, بہت ساری سورسز ہیں. تو آپ نے ہر چیز کو اپنے پلان میں اکارڈنگلی فٹ ان کرنا ہے, بیکاز جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی ہی بنا دی ہے. تو آپ کو ہر چیز کے اکارڈنگلی جب فٹ ان ہوگی تو آپ اس کو سسٹینیبل وے میں ان دا لانگر رن فالو کر سکتے ہیں. جم جانا ضروری ہے, یہ ایکسرسائز ہے یا پھر واک ہے, جاگنگ ہے, رننگ ہے, پارکس میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جم اسپیسیفک ضروری کہا جاتا ہے کہ آپ جم جائیں, جیسے بانور کہہ رہے تھے کہ ڈسپلن کے لیے ضروری ہے. بیسیکلی مسکنسیپشن ہے یہ, آپ نے جسٹ اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنا ہے. اٹ کین بی تھرو اینی وے. آپ جم جا سکتے ہیں, پارک میں رننگ کر لیں, واک کر لیں, جاگنگ کر لیں, آپ کوئی بھی آپ باڈی ویٹ ورک آؤٹس کر سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے لائف اسٹائل میں کیا چیز فٹ ان کر رہی ہے, آپ کا گول کیا ہے. اگر آپ کے گول کے اکارڈنگلی جو چیز آپ کے ساتھ سوٹ کر رہی ہے آپ اس کو فالو کریں اور آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے گول سے ہٹ کے کوئی چیز فالو کریں گے تو آبویسلی آپ کنسسٹنٹ اور ڈسپلن نہیں رہ سکیں گے. صحیح. اچھا قاسم, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ واٹ از فٹنس, بیکاز میرے لیے اف آئی فیل فٹ, آئی فیل ایکٹیو, میرا اسٹرکچر براڈ ہوگا اگر, تو ایوری بڈی یوز ٹو سے ڈائٹنگ کرو, اینڈ آئی نو کہ اف آئی گو فار ڈائٹنگ تو میں کتنا انٹرنلی ویک فیل کروں گی. واٹ از دا ریکوائرمنٹ آف مائی باڈی, بیکاز ہم سب کو اپنے اپنے جسم کا پتہ ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے. So what is fitness? Might be it is a relative term. It would be different for you or it would be different for me as well. Fitness is جو بھی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ ایکٹیو رہ رہے ہیں, جس میں آپ اپنی باڈی کو فزیکلی ایکٹیو رکھ رہے ہیں, وہ فٹنس کے امبریلا کے اندر فال ان کر رہی ہے. اٹ کین بی جم, اٹ کین بی رننگ, اٹ کین بی واک, اٹ کین بی باڈی ویٹ ورک آؤٹس, اٹ کین بی اینی تھنگ جس سے آپ فزیکلی ایکٹیو رہ رہے ہیں. It can be home chores as well. آپ بھاگ رہے ہیں, کام کچھ بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھ رہے ہیں, دیٹ از بیسیکلی فٹنس. اور پھر اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو پلان یور ڈائٹ اکارڈنگلی. اب ڈائٹ کے اندر بھی جب ہم ڈائٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے کہ یار ہم نے ایک اسپیسیفک فوڈ گروپ نکال دینا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو بیسیکلی یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. مینٹیننس کیلریز ان کو بولتے ہوتے ہیں. کیلریز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں کہ جو آپ باڈی کو فیول پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مینٹیننس کیلریز کتنی ہے یا آپ کی باڈی کی بیسک ریکوائرمنٹ کتنی ہے, دین یو نیڈ ٹو پلان اکارڈنگلی کہ فار ایگزامپل میری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, میں نے پروٹین کھانی ہے. اب پروٹین کے لیے آپ کی کوئی سورسز ہو سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں, جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو
جو چیज़یں آپ کو پسند نہیں ہے ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں, جو پسند ہے ان کو آپ اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کر لیں, اور اکارڈنگلی جب آپ کاربس, فیٹس اور پروٹین اکارڈنگلی اپنی باڈی کو دے رہے ہوں گے تو آپ کی باڈی میں وائٹامنس, منرلس, مائکرو نیوٹرینٹس, میکرو نیوٹرینٹس سب کچھ پراپرلی جا رہا ہوگا, تو آپ کو نہ ویکنیس فیل ہوگی, نہ آپ کو اس قسم کے کوئی اور مسئلے ہوں گے. تو یو نیڈ ٹو بیسیکلی نو کہ آپ کا گول کیا ہے اور آپ نے اس کو سسٹینیبل وے میں ان دا لانگ رن فالو کس طرح کرنا ہے. اچھا علی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے تو ارلی مارننگ اور خالی پیٹ, اور اگر شام کو بھی جم جانا ہے تو اس میں بھی خالی پیٹ. کتنا ضروری ہے یہ کہ آپ, بہت سارے لوگ میرے جیسے جو کہتے ہیں اگر کچھ کھا بھی لیا ہے, چائے کا ایک کپ بھی اگر ہم نے لے لیا ہے تو اس کے بعد ہم جم نہیں جائیں گے, یہ بہانہ ہوتا ہے یا ایکچوئل میں اس کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں, سائنس اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی. دیکھیں, اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے, فار ایگزامپل ابھی آپ میرے سے بات کر رہے ہیں اور آپ فار ایگزامپل خالی پیٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو پرابلی آفٹر اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم آپ کی جو انرجی ریزروز ہیں وہ ڈرین ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آپ میرے سے اس طرح اس انرجی سے بات نہیں کر سکیں گے جو آپ تب کر سکیں گے جب آپ ایک فٹ اسٹیٹ کے اندر ہوں گے. تو دیٹ از دا تھنگ, جو جم, فٹنس, رننگ, جاگنگ, کوئی بھی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ فٹ اسٹیٹ کے اندر ہوں گے, آپ کی باڈی میں انرجی ہوگی تو آپ اس کو بہتر طریقے سے کر رہے ہوں گے. بٹ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کھایا ہوا ہے اور کتنی دیر بعد آپ نے اس کو لائک ایگزرشن کرنی ہے اس کی. کہ آپ نے جی بھر کے ناشتہ کیا اور اس کے بعد آپ جم چلے جائیں. ہاں, تو اب یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی ڈائجیشن کس طرح کی ہے, آپ کا اور میٹابولزم ڈائجیشن کس کا طرح پیریڈ کی ہے. آفٹر ہاف آور سٹارٹ ہو جاتا ہے, یو کین ناٹ ڈو مطلب ہیوی ایکسرسائز آفٹر دیٹ, لائک آپ کو گیپ تو اب ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا میٹابولزم بہت اچھا ہوتا ہے, ان کی ڈائجیشن بہت اچھی ہوتی ہے, لائک اگر انہوں نے ایک ہیوی میل بھی لیا ہوا ہے تو وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اینڈ دے فیل نتھنگ. اور بہت سارے لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ 1.5 گھنٹے کے بعد بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن کہ آپ کو انٹرنلی باڈی کا سگنل دے رہی ہے. اچھا, ایک اور چیز قاسم ہم بہت کرتے ہیں, ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے واک کریں, آپ نے کہا ایکٹیو رہنا ضروری ہے, اور سردیوں میں جب ہم واک کرنے جاتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے ہاتھ باندھ کے ہلکی ہلکی چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں, اور روز کرتے ہیں, اور وہ اتنی سلو ہوتی ہے کہ ہمیں اس پہ سانس بھی نہیں پھولتا, سویٹنگ ہلکی سی بھی نہیں ہوتی, باڈی بھی ایون وارم اپ نہیں ہوتی, اور آدھے گھنٹے ہم اپنے آپ کو تسلی دے کے آ جاتے ہیں. Is it okay? کیا ہماری وہ اسٹیپس کاؤنٹ سے فرق پڑتا ہے؟ It is okay. It is okay? Yeah, it is okay because جو sweating ہے نا, that is not linked with fat loss or weight loss. Sweating basically کیا ہے کہ آپ نے گرمیوں میں دیکھا ہوگا کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی جو ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں, ان کی جو آؤٹر یونٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں باہر. سیم از دا کیس ود یور باڈی, کہ جب آپ کی باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر ریز کرتا ہے تو آپ کی باڈی سویٹ کے فارم میں اس کو کول ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے. بیسیکلی اٹ از دا کولنگ میکینزم آف یور باڈی. سویٹنگ نتھنگ ٹو ڈو ود. یس, آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں سخت گرمی ہوگی اور جم کے دوران ہوڈیز پہن کے ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے. بیسیکلی سائنس اور آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اس طرح کام نہیں کرتی. سویٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود فیٹ لاس اور ویٹ لاس. اور جہاں تک بات ہے آپ کی واک کی, تو جب آپ واک کر رہے ہیں تو یو آر فزیکلی ایکٹیو بیسیکلی, تو وہ کاؤنٹ تو ہو رہی ہے ایکٹیویٹی کے اندر. یا اٹ از فائن. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے برسک واک کرنی ہے 10 منٹ کے لیے, تو اگر آپ نے نارمل بیس پہ واک کر رہے ہیں تو پرابلی آپ کو 15-20 منٹ لگ جائیں گے. یہ اتنا ہی ڈفرینس آتا ہے, زیادہ ڈفرینس نہیں آتا. بہت سارے لوگ تو کچھ اس طرح کی خوراک بھی لیتے ہیں فٹنس کے لیے, اگر جم جا رہے ہیں تو وہ زیادہ جلدی فٹ ہونے کے لیے, ویٹ ریڈکشن کے لیے پروٹینس لے لیتے ہیں, یا پھر کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جی کہ اگر آپ یہ پانی پئیں گے تو آپ کا وزن 10 دن میں اتنا کم ہو جائے گا. کتنے ہارمفل ہوتے ہیں ہماری فٹنس کے لیے, پھر ہماری مینٹل فٹنس کے لیے؟ بیسیکلی ڈیٹاکس واٹرز ہوتے ہیں, ڈیٹاکس ڈرنکس ہوتے ہیں, دے ڈو نتھنگ. بیسیکلی اللہ نے آپ کی باڈی میں کڈنیز کس لیے بنائی ہیں, بٹ اسٹل اس میں کہتے ہیں ادرک ڈالنی ہے, لیمو ڈالنے, ککمبر ڈالنا ہے, منٹ ڈالنا ہے, کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف آپ اپنے آپ کو مینٹلی ایک ایسی اسٹیٹ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کام ہو رہا ہے, اصل میں نہیں ہو رہا ہوتا. اگر ڈیٹاکس آپ کو اللہ نے آپ کی باڈی کو بنایا, وہ فل میکینزم ہے ایک, تو اگر کڈنیز اللہ نے بنائی ہیں تو ان کا کیا کام ہے, وہ ڈیٹاکس کر رہی ہیں, آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر رہی ہیں, جتنے بھی آپ کے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں ان کو نکال رہی ہیں, آپ کی باڈی سے ایکسٹریٹ کر رہی ہیں. تو یو ڈونٹ نیڈ اینی ڈیٹاکس واٹر اور ڈیٹاکس ڈرنکس. اور جہاں تک بات ہے فوڈ سپلیمنٹس کی, بیسیکلی پروٹین کی بات کی ہے, تو پروٹین بھی کیا ہے, پروٹین از اے فوڈ سپلیمنٹ. وہ کوئی اس کو لنک کیا جائے اسٹیرائڈس کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ. بیسیکلی جو ملک میں پروٹین ہوتی ہے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہوتے ہیں, اس میں سے ملک کو, فیٹس اور کاربس کو سائڈ پہ کر کے, اینڈ جو پروٹین رہ جاتی ہے اس کو, جو وے اور کیسین 2 طرح کی پروٹینز ہوتی ہیں ملک کے اندر, اس کو آپ سائڈ پہ کرتے ہو, پاؤڈرڈ فارم میں کنورٹ کر کے, فلیورنگ وغیرہ ایڈ کر کے ڈبے میں بند کر کے آپ مارکیٹ میں لے جاتے ہو. دس از پروٹین بیسیکلی. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, مینٹل ہیلتھ کے لیے فٹنس اور جم جانا, ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. بیکاز فار ایگزامپل آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں اور آپ کا موڈ وغیرہ بھی مطلب لائک اچھا نہیں ہے, تو جب آپ جم جاتے ہیں, کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو یو آر بیسیکلی وینٹنگ اٹ آؤٹ.
آپ نکال رہے ہوتے ہیں, اور آپ جب جم میں جاتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو باقی دنیا کا کوئی ہوش بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار دس از مائی ٹائم. تو اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ ود دیٹ یو نیڈ ٹو کمپلیمنٹ فٹنس اور ایکٹیویٹی ود ڈائٹ. جب آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی نا تو آٹومیٹیکلی آپ کا جتنا بھی مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یو ول فیل دیٹ. سو کوئی میسج دینا چاہیں گے ریگارڈنگ مائی ٹائم کے حوالے سے؟ می ٹائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اکثر اوقات جو ہے ہم اس کو مس کرتے ہیں. میں اپنے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کرتی تھی میں مس کرتی ہوں. ہم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے. کتنا ضروری ہے یہ؟ بہت ضروری ہے. اور سب سے جو لیم ایکسکیوز لوگ دیتے ہیں نا, دیٹ از کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جم جانے کا. اگر ایک بندے کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے نا اپنے لیے نکالنے کا, تو لائک آپ لوگ پیسے کما رہے ہو وہ کس لیے کما رہے ہو؟ اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کرنے کے لیے. اور اگر اس لائف اسٹائل کے اندر آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, ہیلتھ ہی نہیں ہے اس میں, ہاں تو اس وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ سو می ٹائم از ویری امپورٹنٹ, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. بہت شکریہ قاسم, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ می ٹائم از ویری امپورٹنٹ. سو می ٹائم از ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف ہیلتھ ایز ویل. یہ ہوتا ہے می ٹائم. می ٹائم ہوتا ہے. اور می ٹائم میں جو ہے میں تو اکثر یہ کرتی ہوں کہ اکیلی بیٹھ جاتی ہوں کہ آرام سے. لیکن اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے, کہ کوئی پریشانی ہے, کوئی ناراضگی ہے کسی سے, یا کسی نے کوئی پریشان کیا ہے؟ ویل جی, می ٹائم اگر ہے اپنے ساتھ وقت بتائیے. چاہے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی 10 منٹ 15 منٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیجیے اور توجہ سے کھانا کھائیے. اگر ورزش کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں تو بھی اپنے آپ کو وقت دیجیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو وقت دیں گے تو وہی وقت آپ دوسروں کے لیے پروڈکٹیو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ. حافظ.